ट्रम्प तो नोबेल पीस प्राइज चाहता था, लेकिन ये अचानक से यूएस ने ईरान पर हमला क्यों कर दिया? क्या हुआ था? WMD व्हाट इज WMD? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बायोलॉजिकल है, केमिकल है, न्यूक्लियर है, फलाना है, ढिमका। ये हाउ शुरू कर रहे हैं दोनों हाथ खड़े करके। हाँ, नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ ना। बाद में बोला क्या हुआ, नहीं मिला भाई, गलती हो गई। आपको कौन पकड़ेगा? आप सरकार हैं जी, आप माई बाप हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपको कौन कुछ कह सकता है? नहीं था। अब क्या, वो बेचारे को सद्दाम को मार दिया, पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया, ऑयल ले लिया, सब कुछ ले लिया। नेतन्याहू ने ट्रम्प को कहा कि फौरी तौर पे ईरान पर हमला कर दिया जाए। ट्रम्प ने 2 दिन मांगे। एक इसने ट्रम्प ने बड़ी अजीब बात की जो मुझे भी बहुत अच्छी हैरत हुई। इस हमले के बाद जो सिचुएशन बन गई है, क्या रशिया ईरान के साथ इस जंग में शामिल होगा? अगर रशिया इन्वॉल्व हुआ तो नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व हो गया, नॉर्थ कोरिया रशिया इन्वॉल्व हो गए तो चाइना इन्वॉल्व हो गया। अगर ये तीनों मुल्क इन्वॉल्व हो गए तो इसराइल के लिए तो बैड न्यूज है ही, ये अमेरिका के लिए बैड न्यूज बन जाएगी। अगर हम मेहदी आर्मी को समझें, वो इस टाइम पे कितनी स्ट्रॉन्ग है और कैसे कैसे हमले कर सकती है ईरान के दुश्मनों पर? बहुत खतरनाक हद तक ट्रेनिंग है उनकी। क्या ईरान का कतर में मौजूद अमेरिकन एयरबेस पर हमला वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज है? महाज खोलना जो है वो बहुत आसान है, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। अगर ईरान ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका और इसराइल की बात मान ली, रिजीम चेंज हो गई, तो रीजन पे इसका क्या इफेक्ट होगा? अगली बारी किसकी आ सकती है? तो अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई बात जो है वो हो, एंड आई नो व्हाट हैपन एंड दैट्स व्हाट कैन हैपन। अमेरिका ने जो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक की, ये हमला उसने कैसे प्लान किया? इस हमले ने जंग का नक्शा कैसे तब्दील कर दिया? और इस हमले के बाद अमेरिका को क्या नताइज भुगतने पड़ सकते हैं, ये जानिए आज के इस पॉडकास्ट में कामरान फरीदी से। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कामरान भी अमेरिकन मीडिया तो रिपोर्ट करता रहा कि ट्रम्प ने 2 हफ्ते का टाइम मांगा है, जिसके अंदर वो डिसाइड करेंगे कि अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल होता है या नहीं। उसके बाद ये भी रिपोर्ट हुआ कि इसराइल जो है वो ट्रम्प को घसीट रहा है जंग के अंदर। ट्रम्प तो नोबेल पीस प्राइज चाहता था, लेकिन ये अचानक से यूएस ने ईरान पर हमला क्यों कर दिया? पहले हम लोग नोबेल पीस प्राइज से शुरू करते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पीस प्राइज के लिए एक बाकायदा एप्लीकेशन होती है उसकी। ऐसा नहीं है कि वो नॉमिनेट नहीं, बल्कि कोई अप्लाई करता है। एक तरफ आपने दरख्वास्त दी है, दे दी दरख्वास्त, इट इज एंटर्ड फ्रॉम द सदर मुमलिकत की तरफ से, गई है, एग्जैक्ट न्यूज है ये। सेकंड थिंग, ही कंडेम्ड इट। नंबर 2, जहां तक बात है ये जो 2 हफ्ते वाली बात है, तो 2 हफ्ते वाली बात है वो सरासर ब्लफ था। ब्लफ इस तरह था कि जो इंटेलिजेंस चीफ ने जो बयान दिया, उसने ये कहा कि हमने पूरी तरह से इसकी तहकीक कर ली है कि ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर कोई ऐसी चीज, वेपन ऑफ मास, जिसको WMD कहते हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं कहना चाहिए, अदर वेरिएशंस ऑफ इट। तो ईरान इज नॉट केपेबल, ये आई कोट, ईरान इज नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग एनी काइंड ऑफ WMD इन अ नियर फ्यूचर। दिस इज इंटेलिजेंस चीफ का बयान था। ये सवाल फिर CNN ने ट्रंप से किया कि आपके इंटेलिजेंस चीफ ने जो कहा कि ईरान के पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो ट्रंप ने जवाब ये दिया, दे डोंट नो एनीथिंग। इसका मतलब ये कि वो कह रहा है कि मुझे ज्यादा पता है इंटेलिजेंस चीफ से। अब सोचने की बात यह है कि ट्रंप को कोई कबूतर ने आके बताया था या कोई ऐसी चीज थी जो उसके पास पहुंची। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट कोई चीज करता है, कोई एक्ट करता है इस तरह का, तो उसके पास इंटेलिजेंस कमेटी जो होती है, सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी होती है, वो बाकायदा तौर पे उसमें इंटेलिजेंस चीफ जो होता है, और भी कई लोग होते हैं, जो कि एक ही नहीं है। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन एक एजेंसी नहीं है जिसको आप लोग नॉर्मल फैम में आप समझते हैं CIA है। कीप इन माइंड FBI इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसमें जो मेन होता है वो NSA है, जो कि इंटेलिजेंस फराहम करती है। फिर उसके अलावा जो एक है वो CIA है, एक ऑफ कोर्स। लेकिन एक जो ज्यादा जिसका अमल दखल होता है ये जिस इस किस्म के मामलात के अंदर, उसको कहते हैं DIA, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। ये DOD के अंदर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। डिफेंस इंटेलिजेंस होती है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसकी सिमिलर चीज ये होती है, उसको DIA कहते हैं। उनकी अपनी इंटेलिजेंस होती है, वो CIA से बिल्कुल एक अलग मामला है उनका, यानी दे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। तो इस सब को उसने इग्नोर कर दिया, यानी वो एक तरफ से नहीं होता, यानी ये पूरी ये 3 रुकनी या 4 रुकनी या 10 रुकनी डिपेंड करता है तो मामले की सीवियरिटी के ऊपर। तो वो उसको डिस्कस करके इसके सामने रिपोर्ट पेश करते हैं। तो उस रिपोर्ट को उसने कंप्लीटली डिनाई करके बिल्कुल कांग्रेस से बगैर इजाजत ली। अब वो 2 हफ्ते जो कह रहा था, वो उसकी वजह ये थी कि उसको ये उसके एडवाइजर जो होते हैं, इनके अपने एडवाइजर्स होते हैं,
تو جو اس کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ ایڈوائز یہ کرتے ہیں کہ یو ہیو ٹو گیٹ کانگریس اپروول کے لیے. کوئی بھی حملہ ہوتا ہے، چاہے وہ عراق کا ہوا یا پاناما کا ہوا یا کہیں بھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جب بھی، تو وہ کبھی بھی اپروول کے بغیر نہیں ہوتی. کبھی بھی، یعنی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. یعنی آج تک امریکہ کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی چھوٹا یا بڑا حملہ، یعنی کوئی بھی ایسا ایکٹ اگر آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینا پڑتی ہے. تو وہ کانگریس میں نہیں گیا، بلکہ اس نے اپنے طور پہ یہ ایکٹ کیا. اور وہ 2 ہفتے کا جو ٹائم تھا وہ بیسیکلی بلف ہی تھا، کیونکہ اس کے ایڈوائزرس نے بتایا تھا کہ ٹیکس ایٹ لیسٹ 2 ویکس، کہ جو بھی ٹائم فریم ہوتا ہے یا 1 ویک یا اس کے بعد آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے یا پلان کرنا ہوتا ہے. اس نے بالکل شارٹ کٹ مارا اور ود ان 48 آورس. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ کا، یعنی یہ آسان سی بات ہے کہ ان کا پہلے سے آلریڈی پلان تھا اس اٹیک کرنے کے لیے، اور اس نے اپنے بہاف پر بالکل سوللی کرتے ہوئے. اب دیکھے گا اس کی ایک مخالفت شروع ہوگی، ایسا نہیں ہوگی، از گونا بھی، لیکن یہ کہ کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو کاؤنٹر کر سکیں اس بات کے اوپر. تو لہٰذا اینی کانسیکوینسز نہیں ہوں گے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے دیٹ. تو لہٰذا اس نے اپنے طور پر اپنے ہی ایک ڈیسیشن کو لیتے ہوئے، ہی از اے ڈکٹیٹر، بیسیکلی ڈکٹیٹر کی طرح کام کرتے ہوئے اس نے ایران پہ یہ حملہ کر دیا. اور یہ بالکل لوگوں کو، ورلڈ کو اس نے ایز میں لے لیا تھا کہ نہیں از گونا ٹیک ٹو، ایران بھی ایز میں آ گیا. یعنی آدمی ذرا سیٹ بیک ہو جاتا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اس نے یہ نہیں کہا تھا میں 2 ہفتے بعد حملہ کروں گا، 2 ہفتے کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے. اس کا مطلب کہ اس کو اپروول لینا پڑے گا اس کے بعد، یا 2 ہفتے سے 4 ہفتے یا 6 ہفتے بھی ہو سکتا تھا. لیکن ہی آلریڈی ہیڈ ڈیسائیڈڈ اٹ، اور اس نے ڈیسائیڈ کرنے کے بعد یہ حملہ خود سے اپنے طور پہ کر دیا. امریکہ کی اس ایئر اسٹرائک کا انالیسز کرتے ہیں. یہ جو 3 نیوکلیئر سائٹس پر اٹیک کیا گیا، ان سائٹس کو کتنا ڈیمیج ہوا، اور جو B-2 بامبرز آئے تھے وہ کس ایئر بیس سے فلائی کیے تھے؟ تو علی بھائی، پہلے تو ہم نے جیسا پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ اسٹیلتھ بامبر، ایگزیکٹلی وہی اسٹیلتھ بامبر، آئی واز رائٹ ونس اگین. وہ اسٹیلتھ بامبر یوز کیے، وہی بنکر بسٹر اس نے GP-7 یوز کیا، وہی ہر چیز ایگزیکٹلی وہی یوز کی. جو اس کا راؤٹ یہ اناؤنس کر رہے ہیں، جو کہ اناؤنسنگ راؤٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹلی ہے. کبھی بھی جب وہ کوئی کنٹری اناؤنس کرتی ہے کہ ہم نے راؤٹ کیا، وہ کبھی بھی اس کو ڈسکلوز نہیں کرتے، بلکہ وہ ایک لالی پاپ ہوتی ہے. انہوں نے ہوائی ٹو گوام اس کو راؤٹ کیا. یہ کہتا ہے کہ پلین ہوائی سے ٹیک آف کیا، گوام سے ری راؤٹ کیا، اور ری راؤٹ سے کر کے آیا، وچ از بلشٹ. اٹس ناٹ، اس کا مطلب اس نے ریفیولنگ ہوا میں کیا ہے، وچ از ناٹ ٹرو. تو یہ تو آپ اس کو ٹیک اٹ ود اے گرین آف سالٹ، یہ ایک پولیٹیکل بیان ہے. ظاہری بات ہے ڈیفenس جو ہے وہ اس کو کبھی ڈسکلوز کرتا نہیں ہے. دس از ناٹ کم فرام ڈیفenس ڈپارٹمنٹ نے نہیں کیا. یہ ٹرمپ کے جو بیان ہے اس میں آیا. DOD نے، ڈپارٹمنٹ ڈیفenس نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا، اور وہ کرتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو راؤٹنگ ہے، یہ تو ہوامی والی بات ہے. کیونکہ اس کے لیے پھر آپ ڈائریکٹ ایران تو نہیں پہنچ گیا تھا. وہ ایسا تو نہیں کہ گوام سے اڑا اور اچانک ہوا میں اڑ کے کہیں پہنچ گیا. اس کا مطلب نہ جتنے ملک کراس کرنے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ امریکن بامبر کسی ملک پہ فلائی کر رہا اور بغیر پرمیشن کے، ایسا نہیں ہوتا کہیں بھی. یہ پریکٹیکلی امپاسبل ہے کہ کوئی بھی ایئر وائلیشن ہو جاتی ہے نا، یو ہیو ٹو گیٹ پرمیشن. اس کا مطلب جتنے بھی ملک گوام سے، اگر وہ میپ آپ لگائیں گے تو یو ول سی، اگر آپ گوام تو ایران کا میپ لگا دیجیے گا تو اس میں دیکھیں گے کتنے ملک سے اوپر فلائی کر رہا ہے. سو دس از ناٹ ٹرو. اچھا، اف آئی ہیو ٹو گیس، کیونکہ ظاہری بات ہے اٹ ہیو ٹو بی اے گیس، تو میرا جہاں تک خیال ہے وہ جارڈن سے جو ہے وہ اس نے فلائی کیا، اور جارڈن سے شارٹ فلائٹ لے کے جو اس نے تہران اور وہاں پر اٹیک کیا. سو ٹوٹل 4 سائٹ جو ڈسکلوز سائٹ ہیں ایران کی. میں نے ڈسکلوز کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ دیر از ڈسکلوز اینڈ دیر از انڈسکلوزڈ. اس کی اہمیت میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے جو 4 سائٹ میں سے انہوں نے 3 پہ ڈیسائیڈ کیا. ایک کو انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ اس میں شاید ان کو خطرہ تھا کہ شاید وہ کوئی ڈیمیج ہونے سے کچھ could be a leak, could be a issue. سو لہٰذا انہوں نے اس کو نہیں کیا، بلکہ 3 سائٹس کو انہوں نے ہٹ کیا. وہ 3 سائٹس کو ہٹ انہوں نے، یہ ان کے مطابق جو ہے وہ 14 ٹوٹل بام یوز کیا، وچ از آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ 14 از اے اوور کل لٹل بٹ. 14 وہ تھوڑا سا بڑک مار رہا ہے. If I have to guess it, it could be between 5 to 6. اس سے زیادہ نہیں ہو، ضرورت نہیں اس سے زیادہ، کیونکہ ڈسٹرکشن جو دکھا رہے ہیں وہ 14 کی ڈسٹرکشن نہیں ہے. اگر 14 کی ڈسٹرکشن ہوتی تو ریڈیس جو ہے وہ بڑھ جاتا. It could have been 20 to 30 مائل ریڈیس ہو جاتا اس کا. اٹ از ناٹ، وہ نہیں ہوا ہے. سو بٹ لیکن وہ بنکر بسٹر ہے. اچھا، ایک چیز دوبارہ میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو، جو کہ شاید میں تھوڑی اور تفصیل دیتا ہوں ابھی، کہ جو بنکر بسٹر ہوتا ہے وہ اٹس لائک اگر کوئی بھونڈی مثال دیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ بوم کی ڈرل مشین ہے. اٹس ناٹ لائک سم تھنگ آپ گری اور وہ پیننٹریٹ کر گئی. اٹ گوز ان سرکل میں ہوتا ہے وہ.
تو وہ جب زمین کے اندر جاتا ہے تو کیپ ان مائنڈ کہ وہ 200 فیٹ اگر کوئی چیز زمین کے جا کے ایکسپلوڈ ہوتی ہے تو امیجن کہ ایک جیسے زلزلے کا افیکٹ ہوتا ہے، بیسیکلی وہ زلزلہ ہی ہے، یعنی زمین کے اندر سے وہ گیس اور ایکسپلوژن خارج ہوتا ہے اور اس کے بعد زمین اوپر آ جاتی ہے، یعنی جو جو 200 فیٹ سے آپ کی جو لیول گراؤنڈ اپ ہے، تو جو آپ کا پورا اسٹرکچر ہے یا کوئی بھی بلڈنگ اطراف میں ہے، وہ ظاہری بات اس کا جو جو اسٹرکچر ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بلڈنگ جو ہے وہ نیچے آ جاتی ہے۔ سو جو ہم نے تصویریں دیکھی ہیں اس وقت وہ ایگزیکٹلی دس از واٹ اٹ لک لائک کہ وہ پورا میں نے لیول ڈاؤن کر دیا ہے اینڈ دین ملبہ پورا اس کا گھیرا ہوا ہے۔ Um, جہاں تک بات ہے 3 ہٹ کرنے کی، وہ 3 تو انہوں نے ہٹ کی، لیکن اس 3 کے اندر کوئی ایسی چیز جو تھی وہ موجود نہیں تھی جو میرا خیال ہے کہ ایران نے وہاں پر کوئی ایسی سچ چیز وہاں پہ نہیں رکھی تھی، میرا نہیں خیال، if I have to guess it 100%۔ سو وہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا آرسنل یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہاں پہ رکھی تھی جس میں اس سے زیادہ نقصان کا اندیشہ ہوتا یا کوئی ایسی چیز ہوتی، میرا نہیں خیال ہے۔ اچھا جا ایک اور چیز میں چھوٹی سی یہاں ایڈ کر دوں، پھر بعد میں بھول جاتا ہوں۔ انڈسکلوز سائٹ میں نے کیوں کہا تھا کہ وہ انڈسکلوز سائٹس وہ ہوتی ہیں جہاں آپ سٹوریج آپ کی فیسلٹی وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، وہ بہت یعنی ظاہری بات ہے وہ دے کیپ اٹ ویری سیکیور اینڈ سیف۔ تو ان کیس اگر ایسا کوئی تھریٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کی سیکنڈری وہ ہر ملک کے پاس ہوتی ہیں، جو بھی نیوکلیر پاور ہے وہ اپنی انڈسکلوز سائٹس رکھتا ہے، اور جب وہاں پہ وہ اپنا آرسنل کو یا وہ کوئی ایسی چیزیں جو ہے وہ جو سینسیٹیو مٹیریل ہے اس کو موو کر دیتا ہے، اور موو کرنے کے بعد اٹ کین بی فنکشنل اگین، ایسا نہیں ہے کہ وہ فنکشنل ابھی جو عمارتیں گر گئی ہیں یا جو چیزیں ہو گئی ہیں وہ آپ اپنا بیسیکلی یو موو ایوری تھنگ آر دا ون فیسلٹی، یو گو ٹو دا جو آپ کی سیکیور سائٹس ہیں وہ آپ موو کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ دے کین ری اسٹارٹ دا ہول تھنگ، ایسا نہیں ہے کہ وہ بس ایک دفعہ بلڈنگ گر گئی تو وہ کوئی عمارت کی ریزیڈینشیل بلڈنگ تو نہیں ہے کہ دوبارہ فرنیچر لانا پڑے گا۔ سو وہ جو سیکیور سائٹس ہوتی ہیں دیٹ کین بی آپریشنل، ڈپینڈ کرتا ہے ملک کی ٹیکنالوجی کے اوپر، کسی کی 7 ڈے آپریشن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، کسی کا 10 days ہوتا ہے، بٹ دے کین آپریٹ اٹ بیک ان نو ٹائم۔ سو دیٹس سم تھنگ کیپ ان مائنڈ۔ جو سائٹس کو ہٹ کیا وہ ڈسکلوز سائٹ تھی آف کورس، اور اس کے ہٹ کرنے کے ایک کو نہ ہٹ کرنے اور 3 کو ہٹ کرنے کی وجہ کہ دے ہیڈ اے گرین سگنل آن 3 سائٹس کہ وہاں پر جو ہے وہ پیوریفیکیشن لیک ہے، کوئی ایسی چیز جس کو تابکاری اردو میں کہتے ہیں کہ وہ کا اندیشہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ سوچ لیجیے کہ وہ پھر ایک نیوکلیر بم ہی پھٹ گیا نا، اگر تابکاری ہو جاتی ہے تو پھر ایران، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک اور کہ وہ ایک جگہ ہوا اور اسی ایریا کو کرے گا۔ تابکاری کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہوا میں آتی ہے تو وہ ہوا کے رخ پہ جہاں جہاں جو ہوا چلتی ہے جیسے جیسے اٹ کین افیکٹ مائلز اینڈ مائلز اینڈ مائلز اینڈ مائلز اینڈ مائلز، یعنی کوئی اس کی کوئی خاص ریڈیس ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک، یہ بام کا ریڈیس ہوتا ہے، اگر آپ بام کہیں گراتے ہیں تو اس کا ریڈیس، نیوکلیر کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جب ہوا میں ہوتا ہے تو اٹ مووز ود دا ونڈ، سو یہ اٹ کین پولوٹ فار ہنڈریڈز آف مائلز اینڈ مائل، بلکہ ہنڈریڈز آف مائل ٹو بی کریکٹ۔ ایون سم ملک، کچھ لوگ ایسے، میں محتاط طریقے سے اس کو اس طرح بیان کر دیتا ہوں کہ کچھ ایک میں نے سنا تھا کہ کوئی ملک جو ہے وہ پرمیشن لینا چاہ رہا تھا کہیں سے کچھ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے کچھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اٹ کوڈ افیکٹ دا بارڈر آف آورز ٹو، یعنی ہمارے لوگ بھی اس سے افیکٹ ہو جائیں گے، تو وہ تھوڑا سا اس لیے لمبو میں تھا، امیجن کہ یعنی اٹ کوڈ افیکٹ سو لانگ کہ یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ جو پڑوس کے ممالک ہیں، اگر وہ جیسے اگر آپ تہران سے ہرات کا بارڈر دیکھیں، ہرات یعنی افغانستان والی سائڈ، تو وہ لگتا ہے، یا پاکستان کی سائڈ پہ جو لگتا ہے تافتان سائڈ جو ہے، which is a very long thing. I'm just saying for سمجھانے کے لیے for sake of، تو it could have affect those border areas as well. I mean اس حد تک ہوتا ہے کہ depend on a leak size as well کہ وہ کیا لیک ہے، کس قسم کا ڈیمیج ہے، بٹ اس کے لیے اسیسمنٹ جو ہے وہ بہت الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ جن 3 نیوکلیئر سائٹس کو اٹیک کیا گیا، یہ یو ایس کا اپنا پلان تھا کہ انہی کو اٹیک کرنا ہے، یا یہ ٹارگیٹس اسرائیل نے دیے تھے؟ جو 3 سائٹ کو جو ڈیسائیڈ کرنے کی بات ہے، تو ایک اس نے ٹرمپ نے بڑی عجیب بات کی جو مجھے بھی بہت اس کی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا کہ آئی ایم ایکٹنگ آن بہاف آف مائی ایلائی، یعنی میں نے یہ حملے جو ہیں وہ نتن یاہو یعنی اسرائیل کے لیے کیے ہیں، ون آف آور الائز این امپورٹنٹ الائی، اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے لیے کیے ہیں یا مجھے کوئی تھریٹ تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ امریکن کو کوئی تھریٹ تھا،
اس نے بولا آئی ایکٹ آن behalf آف، یعنی میں نے اسرائیل کی مدد کے لیے یہ اٹیک کیا. سو ڈیسیشن از میوچل، یعنی یہ دونوں ملکوں کا کمبائن یا جوائنٹ ڈیسیشن تھا، اس میں اسرائیل کا خالی نہیں تھا. یہ دونوں ملکوں نے ڈیسائیڈ کیا ساتھ میں کہ کس کو ہٹ کیا جائے کس کو نہ کیا جائے. ایک اور بات یہ کہ جب دونوں نے ساتھ مل کے ڈیسائیڈ کیا، اس کا مطلب بٹوین ٹرمپ اینڈ نتنیاہو، آئی مین دونوں گورنمنٹ تو کہیں کی بھی زیادہ انوالو نہیں ہے، دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم ان تین کو ہٹ کریں گے، اور تین کو ہٹ کرنے کے بعد ویل برنگ ایران ٹو نیگوشیٹنگ ٹیبل. اور ٹرمپ نے یہ بھی جملہ اپنی تقریر میں کہا جو اس نے 1 گھنٹے یا سوا گھنٹے کے بعد کی اپروکسیمیٹ. اس نے اس جملے کو اس طرح سے کہا، اینڈ آئی کوٹ، ہم نے اب حملہ کر دیا ہے، ناؤ آئی وانٹ پیس، ایران ٹو کم آن اے نیگوشیٹنگ اور پیس ٹیبل ابھی آ جائے. کیپ ان مائنڈ آلسو کہ یہ 2 دن پہلے 48 آور ایگزیکٹ اس حملے کے 48 گھنٹے پہلے جنیوا میں یورپین یونین کے ساتھ ان کی نیگوشیشن چل رہی تھی. اٹ واز اسٹارٹڈ، اٹ واز بیٹر دین جو امریکہ سے نیگوشیشن چلی، اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ تھی وہ یہ ای یو کی نیگوشیشن تھی جو جنیوا میں چل رہی تھی. دیٹس واز 48 آورس کا. تو اس نے اس کا بھی کوئی خیال یا لحاظ نہیں کیا کہ وہ 48 آور میں کیا اس کا رزلٹ آتا ہے یا کیا کوئی چیز ہے. سو ساری جو چیزیں ہیں یہ ایک بدماشی کہہ لیجیے اس کو، میرا خیال ہے اردو میں اس سے بہتر کوئی ایک لفظ نہیں ہے کہ انہوں نے بدماشی کرتے ہوئے بس دے جسٹ ڈیڈ what they had to do. اور بلی لفظ استعمال کیا کہ وی ہیو ٹیکن ڈاؤن اے بلی. اب یہ سوچئے بلی کیا ہوتا ہے؟ بلی یعنی ایک غنڈا، یعنی اس نے ایران کو کہا کہ وی بیکاز ایران بین اے بلی فار اے وائل. حالانکہ بلی کون ہے اس ریجن میں؟ بلی تو اسرائیل ہے. بلی تو وہ کر رہا ہے، ہر ملک کے اندر جتنے عرب ممالک ہیں اس میں وہ جو ہے وہ دخل اندازی کرتا ہے، ہر ملک کے اندر اس کے جو ہے وہ پرابلم کھڑی کی ہوئی ہے. لیبنان کے اندر وہ حملہ کرتا ہے، اسرائیل میں وہ حملہ کرتا ہے، غزہ کے اندر وہ حملہ کرتا ہے، ایران کے اندر، یعنی ہر جگہ. اور بلی وہ ہے، ایران میں تو کوئی ایسی بلی والی حرکت نہیں کی، لیکن انہوں نے بالکل جو ہے وہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. سب سے بڑا بلی دنیا کا ٹرمپ، اس کے بڑا نمبر 2 اس کا بچہ نتنیاہو، اور انہوں نے بات یہ کی کہ ایران کو ہم نے بلی ہونے پہ سزا دیتے ہوئے ان کو ہم نے ٹیکن ڈاؤن کیا آن behalf آف مائی فرینڈ اینڈ آور ایلائی اسرائیل. یہ جملہ اس نے استعمال کیا. سو آنسر یور کوشچن اگین، تو یہ ایک کمبائنڈ اور جوائنٹ ڈیسیشن تھا بٹوین امریکہ اینڈ اسرائیل. ایک نیوز ایجنسی نے یہ رپورٹ کیا کہ نتن یاہو نے ٹرمپ کو کہا کہ فوری طور پہ ایران پر حملہ کر دیا جائے. ٹرمپ نے 2 دن مانگے. اس کے جواب میں نتن یاہو نے کہا کہ اگر امریکہ حملہ نہیں کرتا تو اسرائیل خود حملہ کر دے گا، جس کے بعد امریکہ اس جنگ میں کود پڑا اور ایران پر اس نے حملہ کر دیا. اگر امریکہ یہ حملہ نہ کرتا تو کیا اسرائیل ایسی کیپیسٹی رکھتا تھا کہ وہ نیوکلیر سائٹس پہ ایسا حملہ کر سکے؟ اس نیوز میں کوئی سچائی ہے؟ نہیں علی بھائی، اس میں اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے. اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا، اس پوزیشن میں نہیں ہے. آلدو اس کے بیسٹ بہاف یا بیسٹ انٹرسٹ میں امریکہ کو اس وار میں دھکیل دینا تھا، جو کہ امریکہ کے لیے ایز وی اسپیک بیفور کہ وہ امریکہ کے بیسٹ انٹرسٹ میں نہیں ہے یہ وار. لیکن اسرائیل وانٹڈ اٹ، اسرائیل چاہتا تھا کہ امریکہ اس کو اس وار میں کس طرح یعنی ڈریگ کر لے. تو اس سے اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہے کہ اگر امریکہ ڈائریکٹلی انوالو ہو جاتا تو آف کورس ہوتے بنکر بسٹر کا فائدہ ہے یا وہ اور چیزیں ہیں. بٹ آلسو کیپ ان مائنڈ کہ ٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. یعنی ابھی جو اٹیک ہے وہ صرف تل ابیب کے اندر ہو، لیکن ریسنٹ اٹیک ایران نے ابھی کیا تل ابیب میں، وہ راکٹ وینٹ تھرو تل ابیب میں کیا، اس میں کافی نقصان ہوا ہے. سب سے بڑا نقصان میرا خیال ہے پہلا جو راکٹ انہوں نے مارا ہے حملے کے بعد، دیٹس دا بگیسٹ ڈسٹرکشن ان اسرائیل سو فار تل ابیب میں. سویلین ہی علاقے میں ہوا ہے وہ، لیکن کوئی انفراسٹرکچر نہیں ایسا ہٹ ہوا. ایک اور بات یہ بھی جان لیجیے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی ڈسکلوز نہیں کرتا، یعنی وہاں پہ میڈیا پہ کوئی ایسی جیسے اجازت نہیں ہے. تو وہ کیونکہ اس سے پھر اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی وجہ کی ہے کہ وہ ڈسکلوز کیوں نہیں کرتا، کہ پھر وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ایک راکٹ تو نہیں تھا، دے فائرڈ کوائٹ اے فیو. تو وہ کون سا تھرو ہوا تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہاں کا سسٹم ویک تھا، یعنی کہاں کا سسٹم ویک تھا تو وہ دوبارہ کر لیتا. تو اس لیے ایران کسی بھی جو وہ جو پکچر جو ریلیز کرتا ہے اسرائیل، وہ پکچرز خود ریلیز کرتا، تو اس میں کوئی ایسی انفارمیشن سچ نہیں ہوتی کہ کس ایگزیکٹ علاقے میں ہوا. دے جسٹ شو یو اے لٹل بٹ آف ایریل اینڈ دین وہ ساتھ کا انفراسٹرکچر کو نہیں بتاتے وہ کہاں کا ہے. تو اس لیے اس کو کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے ابھی کہ وہ ڈسٹرکشن والا معاملہ کتنا ہے اور کہاں ہے، بٹ راکٹ وینٹ تھرو. اور اس میں ایک خطرے والی بات یہ ہے کہ جیسے اگر ابھی ایران نے، جو کہ ہی ہیو ٹو آنسر اٹ ناؤ، ایسا نہیں ہے کہ وہ بیک ان کارنر ہے، تو اس کو ریٹیلیٹری اسٹرائک کرنی ہی پڑیں گی امریکہ کی جو بیسز ہیں جو کہ ڈفرینٹ اطراف میں ہیں. اینڈ جس میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سیریا ہے یا عراق ہے.
بحرین بھی ہے اس میں، جارڈن بھی ہے، لیکن وہ بحرین جارڈن میں نہیں کرے گا، ہم 100% شیور ایٹ دس پوائنٹ کہ وہ شروع جو ہے وہ یہاں سے نہیں کرے گا. اٹ could بی اینڈ آف اٹ، بٹ شروع نہیں ہوگا معاملہ یہاں سے. تو ریٹیلیٹری اسٹرائک جو ہے، اب وہ کیا ہوگا کہ اس کی ڈائیورژن ہو گئی، اب امریکہ انوالو ہو گیا. ناؤ ایران از ورنگ اباؤٹ ہٹنگ امریکن ٹارگیٹس جو اس کو کرنا ہی ہے، تو اب تل ابیب سے اس کی توجہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جائے گی. آل دو از گونا فائر سم، لیکن کیپ ان مائنڈ کہ لمیٹڈ آرسنل ہے، سو یو ہیو ٹو پک اینڈ چوز یور ٹارگیٹ وائزلی. تو اگر وہ امریکہ کو انوالو جیسے اس نے نتنیاہو نے یاری سے کیا اور امریکہ انوالو ہو گیا، تو ناؤ یو ول سی مور میوزک اراؤنڈ مڈل ایسٹ میں instead of Israel. So that he achieved one of the very big goals as well. Hats off to him. امریکہ کے حملے کے بعد تو ایران نے دعویٰ کیا کہ جن نیوکلیئر سائٹس پہ اٹیک کیا امریکہ نے، وہاں پر تو نیوکلیئر مواد تھا ہی نہیں. کیا امریکہ کا ٹارگیٹ پورا ہوا یا دوبارہ حملہ کر سکتا ہے امریکہ؟ نہیں، ٹارگیٹ پورا نہیں ہوا. ٹارگیٹ نہیں ہوا، نہ ان کو ٹارگیٹ، ان کو پتا تھا کہ ٹارگیٹ پورا نہیں ہو رہا ہے. یہ ہے آپ کو ٹریلر دکھایا انہوں نے، تو ٹارگیٹ تو دے نیو اٹ آلریڈی، ان کو آلریڈی دے ہیو ایریل پکچرز اینڈ ایوری تھنگ، ان کو پوری انفارمیشن تھی کہ وہاں پہ دے اونلی ڈیمیجنگ آ اسٹرکچر، دے ناٹ ڈیمیجنگ جو ایکچولی انفراسٹرکچر بلڈنگ ہی کر رہے ہیں. ادر دین دیٹ دیر از ناٹ مچ ٹو اٹ. یہ تو ان کو آلریڈی پتا تھا. اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے ایک چیز آپ کے اوپر کر دی ہے، وی ہیو ڈن ون تھنگ. اور ایران سے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے وہ نا یو ہیو ٹو کم آن نیگوشیٹنگ ٹیبل، یعنی وہی سرنڈر والی بات جو پہلے کی تھی کہ اب کر دیا، نا یو شوڈ سرنڈر. سو دے ڈڈ دیٹ. اور امریکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ایران نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اس اسٹرائک کے بعد آ جائے گا، جو کہ آئی تھنک میرا خیال کیلکولیشن رانگ ہے اس کی. آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا ہیپن. تو ہدف تو مکمل نہیں ہوا، اور حملے ہو سکتے ہیں، اور حملے اس صورت میں ہوں گے جب ایران جو ہے وہ امریکن ملٹری سائٹس کو ہٹ کرے گا، تو اس کے بعد ریٹیلیٹری اسٹرائک جو ہے وہ ایران کے اوپر دوبارہ ہوں گی. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نیوکلیر پلانٹ پہ ہوں گی یا ملٹری انفراسٹرکچر پہ ہوں گی یا سویلین ہوں گی. ان could be all three of them as well. کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ہاتھی جو ہوتا ہے جب طاقت کے نشے میں مدہوش ہو جاتا ہے، سو بگ ایلیفینٹ نا، تو پھر وہ لحاظ نہیں کرتا کہ اس کے پیر اور اس کے نیچے کون کس کو روند رہا ہے اینڈ واٹ از گیٹنگ ہٹ. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ سویلین کو ہٹ کرے. کیونکہ ایک اور بات یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اسرائیل جو اتنے دنوں سے جو حملے کر رہا ہے مسلمانوں کے ممالک کے اوپر، چاہے وہ لیبنان ہو چاہے وہ سیریا ہو، تو اس کو اندازہ ہے کہ ریٹیلیشن کہاں سے ہوتی ہے کہاں سے نہیں ہوتی. ریٹیلیشن تو ہے نہیں نا، ایسا تو نہیں کہ مسلم امہ کھڑی ہو گئی اور اس نے جا کے جو ہے وہ احتجاج شروع کر دیا، یا لوگوں نے کچھ امریکہ میں یا کوئی اسرائیل میں کوئی ایسی حرکت کی، یا کوئی ایسا مسلمان ملکوں کی بات کر رہا ہوں، امہ کی، when I'm talking about مسلمان. تو انہوں نے آلریڈی وہ اس کو میجر تو کر لیا کہ ہمارا جو ایکشن ہے، واٹ کائنڈ آف ریٹیلیشن گونا کم فرام اراؤنڈ، اف اٹس گونا بی کوئی اور ریٹیلیشن آتی ہے، کوئی اور ملک انوالو ہوتا ہے، وہ آلریڈی انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ انوالو نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو بھی اب یہ ترنے والا ہے اس کو کھا لے گا وہ، اینڈ دیٹس واٹ گونا ہیپن. سو اس کے لیے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی اور پاور انوالو ہوگی یا کوئی اور چیز انوالو ہوگی. آل دو پوٹن از ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ ایز وی اسپیک. ان کا ایک وفد جو ہے وہ آج یا کل، میرے خیال منڈے کو، نہیں منڈے کو روس میں جا رہا ہے، ایرانی ایک جو وفد ہے، اور دے آر ٹاکنگ ٹو پوٹن اباؤٹ گیٹنگ سم تھنگ وچ از ٹو ارلی ٹو سے رائٹ ناؤ، بٹ might something come out of Russia more likely than any Islamic world. تو اہداف مکمل نہیں ہوئے، it's gonna be again، اور ان کو پتا ہے کہ کیلکولیٹڈ ہے، and it's not gonna be another retaliation from anybody. ان کوئی مسلمان ملک سے کوئی اور ریٹیلیشن نہیں آتی اس کی. اس حملے کے بعد جو سچویشن بن گئی ہے، کیا نارتھ کوریا یا رشیا ایران کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوگا، اور ان کے شامل ہونے کے بعد اس جنگ کا نقشہ کیسے بدل سکتا ہے؟ اگر امید ہے کہ رشیا براہ راست ڈائریکٹلی شامل نہ ہو، لیکن وہ کچھ سپورٹ یا کوئی ایسی چیزیں ان کو فراہم کرے، مور دین لائکلی. انیشلی اٹس ٹو ارلی اسٹیج فار دیم ٹو گیٹ انوالو، اٹ ہیو ٹو بی تھوڑا ٹائم کے بعد شاید اگر چلتا رہا تو. اگر رشیا انوالو ہوا تو نارتھ کوریا انوالو ہو گیا، نارتھ کوریا رشیا انوالو ہو گئے تو چائنا انوالو ہو گیا. یہ آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے ایک چیز سے. اگر یہ تینوں ملک انوالو ہو گئے تو اسرائیل کے لیے تو بیڈ نیوز ہے ہی، یہ امریکہ کے لیے بیڈ نیوز بن جائے گی بہت زیادہ. ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ رشیا. رشیا کی کیپیبلٹیز دنیا میں اگر دیکھا جائے ممالک کے جن کے پاس نیوکلیر ارسنل اور دوسرے اور انڈیپینڈنٹ اور چیزیں جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے.
اس کی ایئر فورس بہت ڈفرینٹ ہے، اس کے پاس راکٹ سسٹم بہت ڈفرینٹ ہے، اس کا ویپن سسٹم بہت ایڈوانس ہے، اور جو ایک ریاست ہے امریکہ کی جس کو الاسکا کہتے ہیں، تو الاسکا جو ہے وہ آن دا ادر سائڈ آف رشیا ہے، اس کے اس طرف رشیا ہے، الاسکا کی دوسری طرف، یعنی اس کو کہتے ہیں کہ رشیا کا بیک یارڈ ہے وہ. تو اور وہ جگہ ہے جہاں آئل ڈرلنگ ہوتی ہے. امریکہ کی جو آئل ڈرلنگ زیادہ تر ہوتی ہے اب جو ہو رہی ہے، یا پہلے اب یہ ٹرمپ نے آ کے کروا شروع کر دی تھی، بیچ میں بند ہو گئی تھی یہ پولوشن اور وہ سارے چکروں کی وجہ سے، گرین فیول کے چکر میں. تو وہ وہاں پر موجود ہیں، سب سے زیادہ ڈرلنگ جو ہے وہ الاسکا میں ہوتی ہے. تو اٹ could بی ugly تھنگ. نارتھ کوریا جو ہے وہ اس کی ٹیکنالوجی، اور رشیا کی ٹیکنالوجی، اور آف کورس چائنا تو ایک الگ ہی لیول ہے. تو یہ اگر طاقتیں مل کے ایران کا ساتھ دیتی ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ پھر جنگ کا نقشہ بدلنے کا اندیشہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ پھر اسرائیل کی جگہ دوبارہ فلسطین ہوگا انشاءاللہ، اگر یہ ہو گیا تو. جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی نا، تو اسرائیل تو ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ امریکہ براہ راست اس جنگ میں شامل ہو جائے. امریکہ نے جو یہ حملہ کر دیا ہے، اس کے بعد اسرائیل کے وہ کون سے گولز ہیں جو ابھی باقی ہیں؟ اس کا نمبر ون گول اس وقت رجیم چینج ہے. نمبر ون گول، ٹاپ پرائرٹی جو ہے، اینڈ دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ واٹ آئی فاؤنڈ آؤٹ ٹوڈے، یعنی آج کی تازہ خبر ایوننگ اسپیشل کی، وہ یہ ہے کہ اس کو رجیم چینج کرنی ہے. وہ رجیم چینج کے بغیر مانے گا یہ نہیں. اگر ایون سرنڈر بھی کر دے ایران، تو وہ سرنڈر خیر وہ نہیں کرے گا. ہم جسٹ سیئنگ ہائپوتھیٹیکلی فار سیک آف آرگومنٹ، ایران سرنڈر بھی کر دیتا ہے، تو وہ سرنڈر کی شرط جو ہے وہ رجیم چینج ہے. اس کو یہ چاہیے ہی نہیں مولا ابھی. چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو شاہ آف ایران تھا نا، میں آپ سے کہا تھا کہ میں لگا ہوا ہوں ڈھونڈنے میں کہ یہ کس کو لے کے آنا چاہ رہا ہے. یہ شاہ آف ایران جو کہ اس ملک بدر ہو گیا تھا جب آیت اللہ خمینی کا انقلاب آیا تھا، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ آ کے دوبارہ حکومت سنبھالے. اور وہ ان کا پپٹ ہے، ظاہری بات ہے، وہ شاہ بھی ان کا پپٹ تھا. تو شاہ آف ایران، اور یہ شاہ کا بیٹا ہے جس کو یہ میں نے کافی کھوج کے نکالا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی اور ایکسکلوسیو چیز ہے کہ دیٹ واز اے کنورسیشن بٹوین شاہ کے بیٹے کے ساتھ کہ وہ آ کے جو حکومت سنبھال لے. تو وہ نمبر ون اسرائیل کا گول یہ ہے کہ اس کو اب ڈیل نہیں کرنا ہے ملا لابی سے. اور امریکہ ظاہری بات ہے اس کا ساتھ کھڑا ہوا ہے اس معاملات کے اندر، کہ وہ بھی ملا لابی کے حق میں نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ دن کے بعد پھر معاملات بگڑ ہی جاتے ہیں، تو لیٹس چینج اٹ فار گڈ. 100% سرنڈر، پھر اس کے بعد حکومت چینج، گرینڈ مفتی اور یہ جتنا حوزہ اور یہ سب ہے، اٹس ناٹ گونا بی اینی مور فنکشنل. اگر وہ شاہ کا بیٹا آ جاتا ہے تو پھر جو قم وم کے جتنے مدارس ہیں، یہ جتنا معاملات ہوتے ہیں تدریس کے، وہ صرف تدریس کی حد تک رہیں گے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ون کنڈیشن جیسے شاہ کے دور میں تھا، اسی وجہ سے اس میں انقلاب آیا تھا. اس کے بعد پھر وہ یورپ بن جائے گا، پھر وہی ٹورزم کھل جائے گا، اور وہ پیرس والے معاملات، اور لڑکیاں شارٹ سکرٹس میں، جو کہ پہلے ہوتا ہی تھا وہاں پہ. تب دوبارہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ گول وہاں جمہوریت آ جائے، ڈیموکریسی ہو، اور گورنمنٹ فار دا پیپل اینڈ گورنمنٹ بائی دا پیپل. علی بھائی، یہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. چلیں، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کہتے ہیں اسلامک ڈیموکریٹک. اسلامک اینڈ ڈیموکریٹک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتے. Now you gotta understand why I say what I say. And this is something، میری اپنی بات نہیں ہے، ظاہری بات ہے، میں عالم دین نہیں ہوں. دس از سم تھنگ جو میں نے اسکالرز، جو بڑے پرومننٹ اسکالرز ہیں مسلمانوں کے، ان سے میری جو بات ہوئی ہے، اس میں فرق یہ ہوتا ہے علی بھائی کہ جو اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، دس از سم تھنگ اسلامی حکومت ہوتی ہے، اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام. ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ فار دا پیپل، گورنمنٹ بائی دا پیپل. یعنی اگر عوام کہتی ہے کہ ہمیں ننگا ہونا ہے، اور وہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو دین فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، یو ہیو ٹو ننگا. اگر عوام کہتی ہے کہ ہمیں شراب پینی ہے، تو ان کو شراب بیچنی پڑے گی، پھر آپ کو رکھنی پڑے گی شراب وہاں پہ، کس گورنمنٹ فار دا پیپل، گورنمنٹ بائی دا پیپل. تو یہ اسلامی اور جمہوریہ جو ہے، ڈیموکریسی اور اسلام ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے. یعنی اللہ کا نظام ورسز جمہوریت عوام کا نظام، یعنی عوام جو چاہتی ہے، ورسز اسلامی نظام جو اللہ کا نظام ہے، کہ وہ جو شرعی جو چیزیں ہیں وہ آپ کی نافذ ہونی چاہیے، جو شرعی چیزیں ہیں، جو شرعی احکام ہے وہ نافذ ہونے چاہیے، ان کا نفاذ ہونا چاہیے. تو دیٹ از ناٹ سم تھنگ اسلامی جمہوریہ ساتھ نہیں چلتا. تو ان کو اسلامی جمہوریہ ایران نہیں، بلکہ ان کو صرف جمہوریہ ایران چاہیے. تو دیٹ از دیئر گول، اینڈ دیٹس واٹ دے وانٹ ٹو نیگوشیٹ. اب اسے نیگوشیٹ نہیں کریں گے، بٹ دس از واٹ دے وانٹ. اور ایران جو ظاہری بات ہے، اٹس ناٹ گونا ایگری ٹو اٹ. حالانکہ عوام کا کچھ جھکاؤ ہے، عوام سے کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن گورنمنٹ اس وقت ایز وی اسپیک نہیں ہے کسی چیز کے حق میں. اور یہ رجیم چینج کیا اسی صورت میں پاسبل ہے جب سپریم لیڈرز اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے، یا ملک بدر ہو جائیں گے، یا پھر جو نتن یاہو نے ایک سازش تیار کی گئی ہے ان کے قتل کی، اس کے مطابق انہیں قتل کر دیا جائے گا؟ وہ اسیسنیشن از دیئر نمبر ون آئیڈیا. اس کو آئیڈیا کہہ لیجیے آپ، ایک آئیڈیا ہے، ایک خواب ہے دیوانے کا،
کہ ہم ان کو اسیسنیٹ کر دیں گے، اسیسنیٹ کر کے دین جو ان کے آلریڈی جو مولز ہوتے ہیں، مول یہ کہ جو ایران کے اندر جو ابھی جو گورنڈ باڈی کہا جائے فار لیک آف بیٹر انگلش، تو جو گورنڈ باڈی میں ان کے جو پیڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہیں، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کے پیڈ امریکہ کے ہوتے ہیں، اسرائیل کے ہوتے ہیں، بس بات ایک ہی ہے، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پھر وہ ایک نئی چیز شکل لاتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ناؤ دا گورننگ باڈی وی اسائن سچ اینڈ سچ پرسن فار اٹ، یا پھر یہ کہ عبوری حکومت آ جائے گی اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے، وہ بونڈا الیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد وہ شاہ کا بیٹا آ جائے اور ہیل ٹیک دا کمانڈ اوور. تو اس کا خواب تو یہ ہے کہ اسیسنیٹ کر دیں، یہ نمبر ون آپشن آن ٹیبل ہے، بٹ دیٹس ناٹ 100% کلیئر. یعنی اگر ضروری نہیں ہے کہ اسیسنیٹ کرنے کے بعد دیر از نو بڈی ایلس ٹیک اوور فرام اللہ، سو دیٹس ناٹ سم تھنگ دے کین کنٹرول، دے ہیو دا مینس، ان کے پاس مینس موجود ہیں. ایم شیور ان کے پاس اتنا پینیٹریٹ کیا ہوا ہے اسرائیل ایران کے اندر، اتنا زیادہ پینیٹریٹ کیا ہوا ہے کہ دیر از اے ویری گڈ چانس کہ دے کین. اس کی ایک دوسری صورت وہی بغاوت جس کو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں سیف پیسج تو نہیں دیں گے، سیف پیسج نہیں ہوگا. کیپ ان مائنڈ کہ آیت اللہ خمینی واز ان فرانس، جب یہ انقلاب آیا ہے تو وہ فرانس سے آئے تھے، وہ نہیں یہ انقلاب، وہ کوئی ایران میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو فرانس سے آئے تو انقلاب آیا، اس سے پہلے انقلاب کی بات شروع ہو چکی تھی. تو ہم ماضی کو اگر اس طرح دیکھنا شروع کریں تو یہ ہسٹری ناٹ، آئی ڈونٹ تھنک کہ دس کین بی اے ڈن کہ ان کو سیف پیسج جو اس وقت دیا جائے گا، اور سیف پیسج کہاں دیں گے؟ ہو ول ایکسپٹ ہم؟ نو ادر کنٹری وڈ ایکسپٹ. تو سیف، اور وہ میرا نہیں خیال کہ گرینڈ سپریم لیڈر جو ہے وہ خود بھی سیف پیسج کی بات کریں گے. آئی ڈونٹ تھنک از اے کائنڈ آف پرسن، جہاں تک میں نے ان کو دیکھا یا میں ان کو بارے میں سن رہا ہوں یا پڑھ رہا ہوں، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایگزٹ اسٹریٹجی پہ بلیو کرتے ہیں. ہیز اے ڈو اور ڈائی کائنڈ اے گائے. تو اسیسنیٹ ہو گئے تو دیر از اے ون پاسبلٹی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک دیر از گون بی. سیکنڈ چیز، وہ اندر سے تختہ الٹ دیا جائے اور جیل میں ان کو ڈال دیا جائے، دیٹس از گون بی ان جیل. بٹ دیٹس مور دین لائکلی اف آئی ہیو ٹو بیٹ مائی منی آن کہ وہ اندر سے تختہ الٹے، انسٹیڈ آف اسیسنیشن پلاٹ وہ ان کو تختہ الٹے اینڈ ہیل گو ٹو جیل، اینڈ اس کے بعد جو جمہوری حکومت جو ہے وہ ایران میں آ جائے. امریکہ کے اس حملے کے بعد ایران کا بیان آیا کہ جنگ تو اب سٹارٹ ہوئی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے شدید حملے کیے ہیں اسرائیل میں اور وہاں تباہی مچا دی ہے. اب یہ جو جنگ سٹارٹ ہوئی ہے اس میں ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر اٹیک کریں گے یا امریکہ بھی مزید اٹیک کرے گا؟ جی علی بھائی، اب جو وہ صحیح ہے بات، جیسا کہ اصل جو جنگ اب شروع ہوئی ہے، جنگ اب شروع ہوئی ہے. پہلے تو وہ حملے ہو رہے تھے، ناؤ اٹس اسٹارٹنگ آف بگننگ آف وار، جب اب یعنی امریکن انوالو ہو کے، اور یہی دیٹ واز دا فیئر، یعنی جو انٹرنیشنل لوگ جو ہیں، کمیونٹی ہے، ان کا یہی کہنا تھا کہ سب سے بڑا خطرے کی بات ہے کہ جب امریکہ شروع ہوگا تو اس کے بعد ریٹیلیٹوری اور یہ جو بھی معاملات شروع ہوں گے. تو دیکھیں ایران کے اوپر جو حملہ اسرائیل کر رہا ہے وہ تو پہلے اس نے شروع کیا، اس کے بعد امریکہ کو انوالو کیا. امریکہ جو ہے، اسرائیل اصل میں امریکن پراکسی ہے، امریکہ کا بچہ ہے، وی آل نو دیٹ. تو اب جو ہے وہ اسرائیل ساتھ مل کے کرے گا، اسرائیل کے ساتھ ہی یعنی امریکہ، لیکن یہ کہ اب زیادہ جو حملے ہیں وہ امریکن طیارے زیادہ کریں گے، یعنی امریکہ کی طرف سے زیادہ ہوگا. یعنی جیسے اگر ہم ریشو دیکھیں سمجھانے کے لیے خیر کیا جائے، اٹ کینٹ بی ایکوریٹ پرسنٹیج، لیکن جسٹ ٹو پیپل ٹو انڈرسٹینڈ. تو جو ریشو ہے وہ 25-75 ہوگا، یعنی 25% اسرائیل اور 75% امریکہ، یعنی جو بہتر نشان ہے کہ اس پاس سپیریئر ٹیکنالوجی ہے، اسٹیلتھ بمبر، یہ ساری چیزیں جو یہ سپیریئر ٹیکنالوجی جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. تو وہ زیادہ حملے ہوں گے امریکہ کے لیے، اور ایران جو ہے وہ اسرائیل جو ہے سوری بیچ میں وہ ہلکی پھلکی موسیقی چلاتا رہے گا، لیکن میجورٹی جو ہے وہ اب استعمال ہوگا وہ امریکن بوم ہوں گے اور امریکن ویپنز ہوں گے. تو آف کورس از اے ٹیگ ٹیم، ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل ٹوٹل آؤٹ آف دا پکچر ہو جائے گا، اسٹل گون اسٹے ان اے پکچر، لیکن یہ کہ دونوں ساتھ مل کے اب اس کو کریں گے، اللہ نہ کرے. امریکہ کے اس حملے کے بعد بحرین بھی محتاط ہو گیا اور 70% وہاں کا جو سرکاری عملہ ہے وہ ریموٹلی کام کر رہا ہے. کیا اس حملے کے بعد جو مڈل ایسٹ کی دوسری کنٹریز ہیں ان پر بھی اٹیک ہونے کا خدشہ ہے؟ جی مڈل ایسٹ جو ہے وہ پورا فیئر گیم ہے ابھی، کیونکہ دیکھیں ایک تو کوئی ساتھ تو دے نہیں رہا، ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ساتھ دے رہا ہو ایران کا. تو اور زیادہ تر ایران کو یہ بھی پتا ہے کہ زیادہ تر جو ہیں وہ امریکن ایلائز ہی ہیں، یعنی قطر بہت بڑا ایلائی ہے، یو اے ای بہت بڑا ہے، اس جو یہ سارے ملک ہیں یہ بہت ایلائی ہیں. تو اٹس اے فیئر گیم، اگر آپ کہا جائے تو اٹس اے فیئر گیم فار دم، ناٹ دیٹ دے گونا ڈو اٹ، پر دا تھریٹ از دیئر. بحرین کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے، بحرین میجورٹی شیعہ، بحرین کی گورنمنٹ جو ہے بحرین میں سنی گورنمنٹ ہے، اور جو سویلین جو ہے وہ میجورٹی شیعہ سویلین، اس لیے وہاں اپرائزنگ ہوتی رہتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی. میں بین ٹو بحرین، تو بحرین میں جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم ایران کے حق میں کچھ چیزیں رہتی ہیں وہاں پر، پھر وہ ان کو سپریس کر دیتے ہیں، پھر مظاہرے بھی، آپ نے شاید کچھ لوگوں کو اگر یاد ہو، اگر آپ لوگ بہت میڈیا دیکھتے ہیں
تو کئی کچھ سال پہلے جو ہے، اور یہ ایسا ہوتا رہتا ہے وہاں، یعنی وہاں اندر اندرونی سازشیں وہاں ہوتی ہیں، اٹس اے ویری کامن تھنگ دیئر. لیکن بحرین کے جو خطرہ وہ مین یہ ہے کہ بحرین کے اندر سے کوئی ایسے معاملات، کیونکہ آف کورس شیعہ میجورٹی ایران کو فیور کرتے ہیں بہت زیادہ. شیعہ کہیں کا بھی شیعہ ہیں وہ ایران کو زیادہ فیور کرتے ہیں، کہ دنیا کا ایک ہی ملک ہے جو یعنی شیعہ ملک تو ایک ہی ہے، سنی تو بہت ملک ہیں. although there is Shia in Iraq as well، یعنی ایک always a debate رہتی ہے کہ شیعہ میں کس کی پرسنٹیج زیادہ ہے. there's always a، یعنی شیعہ کہتے ہیں ہماری زیادہ ہے، سنی کہتے ہیں کوئی ذریعہ بات مردم شماری ایسی ہے، سچ نہیں ہے کہ دونوں کا اس میں اختلاف رہتا ہے کہ اس کی میجورٹی کہاں پر ہے. لیکن بحرین میں انڈسپیوٹڈلی جو عوام ہے وہ اہل تشیع زیادہ ہے. تو اس لیے بحرین میں اس لیے زیادہ خطرہ زیادہ ہے کہ وہ اندر سے کچھ ایسے معاملات نہ شروع ہو جائیں وہاں پر. اٹس ناٹ کہ ایران کوئی اٹیک کرے گا وہاں پر، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کے اپنے لوگ ہیں. اٹس دیئر پیپل سپورٹ ہیم. تو بحرین کا سسٹم تھوڑا سا الگ ہے، لیکن پورا جتنا بھی مڈل ایسٹ ہے وہ اس وقت فیئر گیم ہے. لیکن یو اے ای شاید ٹرائی کر رہا ہے کچھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے. سو دو ملک جو ہیں جو نیگوشیٹ کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں، ایک تو تین ملک ہیں دو مڈل ایسٹ کے، یعنی کہا جائے جن کو. تو ایک تو یو اے ای ہے، یو اے ای بہت زیادہ ٹرائی کر رہا ہے کہ کس طرح سے یہ وار نہ بڑھے. اور دوسرا عمان. تو لیکن ابھی ایز آف ناؤ جو ایران کا رجحان ہے وہ ترکی کی طرف زیادہ ہے. تو دیر از آلسو اے پاسبلٹی کہ جو نیگوشیٹنگ ہے وہ دو ملک، شاید یو اے ای کو وہ انوالو نہیں کرے گا، ایران اس کو پسند نہیں کرتا زیادہ. لیکن یہ کہ ترکی اور عمان ایک ایسا ملک، دو ایسے ملک ہیں جس سے شاید کچھ لگتا ہے کہ اگر نیگوشیٹنگ کی طرف معاملہ گیا، اف اٹ کمز ٹو دیٹ، تو یہ دو ملک ہیں جو اس کو پروسیڈ کریں گے. محاذ کھولنا جو ہے وہ بہت آسان ہے، اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہے. تو اگر وائی آئی سے وار آئی سے، اس لیے کہ اگر ایران، یہ ایک پنڈورا باکس ہے نا، آپ نے کھول دیا، اب بکھیر گیا سب چیز. تو ابھی دیکھیں، فرسٹ اٹ واز ایران اسرائیل، ناؤ پھر ایران امریکہ. پر اگر آپ مڈل ایسٹ ملکوں کے ساتھ، تو ان کے بھی تو یہ تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ کٹے ہوئے ہیں یا ان کے پاس کوئی فورسز یا ٹیکنالوجی، دے ہیو ویری گڈ ٹیکنالوجی. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار ایران ٹو اوپن اپ، یعنی ڈفرینٹ محاذوں کو کھولنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. آج سے 5 مہینے پہلے آپ نے مجھے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ ہونی ہی ہونی ہے. آپ نے اس وقت پہ کن چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ پریڈکٹ کیا تھا؟ علی بھائی، 5 مہینے پہلے جو میں نے کہا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ ہونی ہی ہے. کب ہونی ہے یہ نہیں پتا، آپ گنتی شروع کر دیجئے، کاؤنٹ ڈیز. میں آپ کو ایگزیکٹ سورس تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک انگلش میں لفظ ہے سمپل کیلکولیٹڈ گیس. وہ کس طرح کرتے ہیں آپ کہ آپ جو ہے وہ دنیا کے حالات جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسپینڈ لاٹ ٹائم ان نیوز از ویل. اور ایک ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں، جو میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں، یا جو یہ کام کرتے ہیں یا جن کا ماضی میں یہ کام رہا ہے، تو ہم لوگ آپ ڈیٹیچ نہیں ہوتے. آلدو I'm not active right now، ظاہری بات ہے میں کام نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ یہ جراثیم ہوتے ہیں، یہ آپ نکل نہیں سکتے. یعنی یہ جو چیز ہے نا، یہ ڈاکٹر چاہے وہ ڈاکٹری چھوڑ بھی دے، لائسنس کینسل ہو جائے، لیکن رہتا ڈاکٹر ہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یو نو یو کین ناٹ ٹیچ دا اولڈ ڈاگ نیو ٹرکس. یہ بندر کبھی گلاٹھی مارنا نہیں بلانا، میں بندر نہیں ہوں، لیکن بندر کبھی گلاٹھی مارنا نہیں بولتا ہے. تو ہمارا ایک سرکل ہے، جیسے ہم لوگوں کا ایک دوست کا ایک گروپ ہے جو میرے ماضی کے دوست رہے ہیں، جو ساتھ کام کرنے والے، کچھ ریٹائرڈ ہیں، کچھ ایکٹیو ہیں، کچھ اینالسٹ ہیں، جو ان معاملات کو دیکھتے ہیں. کیونکہ ہمارا سب کا ایک ہی پرابلم ہے، ہماری کھجلی ختم نہیں ہوتی. تو وی میٹ ڈیلی، ہم لوگ ایک روزانہ ایک کانفرنس ہوتی ہے ہماری، وی اسپینڈ آور، کبھی مس نہیں کرتے، 7 days ہوتا ہے. اینڈ دین اور ڈفرینٹ ریجنز میں دوست ہیں، جیسے کوئی عراق میں کام کر رہا ہے، کوئی سیریا میں کام کر رہا ہے، کوئی ترکی میں کام کر رہا ہے، کوئی یو اے ای میں کام کر رہا ہے. تو وہ سب جو ہیں، وی ہیو اے کانفرنس کال، ہمارا ایک طریقہ ہے، وی آل گیٹ ٹوگیدر اینڈ وی ڈسکس آور ریجنس اینڈ دین یو نو وی. سو یہ ایک بہت ایگزیکٹلی میں آپ لوگوں کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ ایک سم ہاؤ وی ہرڈ تھنگس کہ یو نو اٹس گیٹنگ ان پلے رائٹ ناؤ. کچھ طرف سے کچھ ایسی باتیں آئیں، اور اس کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں جو لوگ اس کو کہتے ہیں ہم بابا جنگ جو تھے، وہ انوالو تھے، اور they were sure about it and then the way they explained this to me. So یہ علی بھائی اس کو کہتے ہیں اردو میں، اس کا محاورہ ہوا کا رخ دیکھ کے آپ جو اندازہ لگا دیتے ہیں.
تو ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہوا کا جب رخ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اب یہ کس طرف جائے گی اور کتنی شدت سے کرے گی، کتنے ناٹ چل رہی ہے. سو یہ ساری تھیوریز جو ہیں سمپل کیلکولیٹ گیس اٹ کم فرام ناٹ اونلی می، جو اور میرے دوست ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا. دے نیو. یہ جو 5 مہینے پہلے جو آپ کی ہماری بات ہوئی تھی وہ آؤٹ آف دا بلو، ایک آپ کسی اور ٹاپک پہ تھی، وہ طالبان کے حوالے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے اینڈ آئی انسرٹڈ ان دیئر، کیونکہ وہ اس رات کو میرے پاس جو تھا وہ ڈسکشن کی جو تھی وہ رپورٹ تھی. تو میں نے کہا کہ I'll insert it and I knew this gonna happen again. سو ہمارا آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد we'll let the people know کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں ڈونٹ ٹیک اٹ ویری لائٹلی. جب آپ ان چیزوں کو سنتے ہیں یہ بڑا یہ بہت تحقیق ہوتی ہے، اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. اٹس اے لاٹ آف ایفرٹ انٹو یہ جو آپ کے پاس جو یہ نیوز پہنچتی ہیں، اٹس ناٹ جسٹ کسی دیوانے کی صدا. اور اس میں محنت بہت ہوتی ہے. یعنی یہ کہ جو آپ کے سامنے تو شاید یہ 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہو، میرے پاس یہ تقریباً یعنی مہینوں کی ریسرچ ہوتی ہے، مہینوں کی تحقیق ہوتی ہے اس میں. اور کچھ ایسے لوگ جن کا عام آدمیوں سے ایکسیس نہیں ہوتا، یعنی ہمارے کام والے لوگ جن کا تعلق ہے تو انٹیلیجنس کمیونٹی سے ہوتا ہے، ایکس ہو یا چاہے کرنٹ ہو. اور اس کے علاوہ اینالسٹ ہوتے ہیں جو دوست ہیں جو اینالائز کرتے ہیں ریجن کو، جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ کچھ چیزیں دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ وچ وے دا تھنگ از ہیڈنگ. کچھ موومنٹ ہوتی ہیں کچھ ملکوں کی، کچھ چیزوں کو ہم سے یعنی ایک نارمل آدمی سے زیادہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ کیا موومنٹ ہو رہی ہے، اکانومی کس طرف جا رہی ہے، کیا چینجز آ رہی ہیں. سو سمپل کیلکولیشن گیس اس طرح سے کیا جاتا ہے اینڈ دیٹس ہاؤ آئی کم اپ ود دس آئیڈیا آف کہ یہ ایران کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل حملہ کرے گا. کاؤنٹ ڈیز اینڈ یو سی اٹ ہیپن. ہم نے کل بات کی تھی، میرا خیال ہے وہ کل کی ریکارڈنگ تھی علی بھائی، جس میں وی ٹاک اباؤٹ جو وی ٹاک اباؤٹ ایس ٹو اسٹیلتھ بامبر اینڈ دین what جی پی یو 57 کی بات کی تھی ہم نے. وی ٹاک اباؤٹ اٹ یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے ایگزیکٹلی دیٹس واٹ ہیپن. سو آپ دیکھ لیجیے نا، یعنی 24 گھنٹے میں رزلٹ آپ کے سامنے آ گیا، اس وقت تو کوئی ذکر بھی نہیں تھا. اینڈ دس از وی ٹاک اباؤٹ یسٹرڈے آپ نے چینل سے کیا. تو آئی تھنک پیپل شوڈ ویلیو what they hear اور اپریشیٹ، کیونکہ یہ آپ لوگ ماشاء اللہ دیکھتے ہیں تو جو دیکھتے ہیں یو شوڈ انڈرسٹینڈ اٹ کہ یہ اٹ از ناٹ اے میجک پل، اٹس اے ویری ڈیلیکیٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے اردو زبان میں آتی ہیں. یوزلی انگلش میں کچھ باہر چینلز کرتے ہیں، بہت کم ہیں ایسے، لیکن آپ لوگ ماشاء اللہ لکی ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن فرسٹ ہینڈ ملتی ہے. اینڈ دین ٹیک اٹ سیریسلی، پٹ اٹ اے گڈ یوز ریسرچ، اور خود بھی انٹرسٹ رکھیے ریسرچ کیا کریں تو تاکہ اس کا کچھ فائدہ ہو. لیکن امریکہ کو اس جنگ کی ضرورت کیوں تھی؟ اس کی ضرورت امریکہ کو سب سے بڑی اس لیے تھی کہ امریکن اکانومی plays a big role in everything. اکانومی 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 اکانومی، صرف آپ ایک چیز کو یاد رکھیے، اکانومی اور اکانومی اور اکانومی. ٹھیک ہے؟ ہر چیز جنگ کے پیچھے اکنامیکل چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ اکانومی کا ہوتا ہی ہے. دیر از نو ادر وے اراؤنڈ اٹ. ٹرمپ کا ایک پلان تھا. ٹرمپ کو کیا کرنا تھا؟ ٹرمپ نے آئل ڈرلنگ شروع کر دی انٹرنلی. اب اس کو فرق نہیں پڑتا وہ پیک کی مارکیٹ یا وہ باہر سے تیل نہیں خرید رہا. بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا. امریکہ اپنا جو فیول ہے، یعنی بیفور ٹرمپ، پری ٹرمپ ایرا میں وہ ڈرلنگ نہیں کرتا بیکاز آف انوائرمنٹل ایشوز. 80% ایک محتاط اندازے کے مطابق جو امریکہ، کیونکہ سب بہت ایک سفید آتی ہے نا، سب بگ کنٹری، تو اس کا جو فیول ہے، جو پیٹرول جس کو کہتے ہیں یا آئل جو ہے، وہ باہر سے خریدتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر جب مارکیٹ کی پرائس افیکٹ کرتی ہے تو اٹ افیکٹ امریکہ ڈائریکٹلی. اچھا دیکھیے، امریکہ کے لیے اکانومی از اے بگ تھنگ، کیونکہ امریکہ میں لوگوں کو فرق نہیں پڑتا آپ کہاں لڑ رہے ہیں. امریکہ میں لوگوں کو یہ فرق ضرور پڑتا ہے کہ ہمیں ویکینڈ میں بیئر پینی ہے، ہمیں ویکینڈ میں ڈانس کرنا ہے، اور ہمیں جا کے جو ہے وہ ہمارے گھر میں جو صبح جو بریڈ ہے وہ $2-3 کی نہ ہے، وہ $1.5 کی ہے جو اس کی پرائس ہے. سو اس لیے امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات کا بہت احتیاط رکھتی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ کی جائے. سو اٹ ول وچ ہیلپ دیم بٹ ناٹ ہرٹ دیم. بیرل کی پرائس جب سے ایران، اب دیکھیے پرائس بڑھ گئی، آپ ذرا مارکیٹ چیک کر لیجئے. 2 دن پہلے کی آئل پرائس چیک کیجئے. آپ کے سامعین کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں گو اینڈ چیک اٹ یور سیلف. آپ گو اینڈ چیک دا گراف آف آئل، کموڈٹی پہ جائیے، آئل کی پرائس چیک کیجئے کہاں گیا ہے ایران کے ساتھ معاملے کے بعد. اب امریکہ کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا، اسرائیل کے ساتھ ہو گیا معاملہ. کیپ ان مائنڈ ایران جو ہے وہ دنیا کی تیسری بڑی آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، تھرڈ بگیسٹ. بختی یہ ہے کہ اس کے اوپر سینکشن اتنی ہے کہ وہ اپنے آئل کو یوٹیلائز نہیں کر پاتا، وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ رہا ہے. اس کا سب سے بڑا بائر جو اس وقت ہے وہ رشیا ہے. رشیا اس کو آئل بائی کرتا ہے. ایران کے اوپر سینکشن ہے، وہ مارکیٹ بلیک مارکیٹ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اگر اوپیک پہ اوپن مارکیٹ کی پرائس $100 کی چل رہی ہے آئل کی، تو ایران کین اونلی سیل اٹ فار $30 to $40. وہ بلیک مارکیٹ پرائس پہ بیچ رہا ہے، وہ تو کنٹرول پرائس نہیں کر سکتا. یعنی بلیک مارکیٹ میں آتا ہے اٹ ریڈیوس ڈاؤن ٹو لیس دین 50% آف دا جو اس کو پبلش پرائس کہتے ہیں.
سو ناؤ ایز آف ناؤ امریکہ کی اکانومی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایز آف ناؤ، بلکہ فائدہ ہوتا ہے اگر اس کی آئل پرائس اوپر جا رہی ہے پوری دنیا میں، اینڈ ہی از ناٹ بائنگ اٹ فرام اینی، واٹ ڈفرنس ڈز اٹ میک؟ ناؤ جو اس کی جو آئل ڈرل کر رہا ہے اس کی ویلیو آٹومیٹکلی اوپر، یعنی اس کی جو کموڈٹی اون کموڈٹی اس کی پرائس اوپر چلی گئی ہے. کیا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بڑی باریک بات ہے. تو اکنامیکل فائدہ تو ہے، اور ایک اور بات یہ کہ امریکہ کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں، سب وار بیس اکانومی، پروڈکشن جب چیزیں ہوتی ہیں، جس ملک میں پروڈکشن بڑھتی ہے نا علی بھائی، پروڈکشن بڑھتی ہے آپ کی، اور پھر معاہدے ہوتے ہیں. پھر معاہدے کس سے ہوتے ہیں؟ جیسے اگر ابھی ایران سرنڈر کر دیا، جیسے ان کا خواب ہے دیوانے کا کہ ایران ول ڈو سم تھنگ، ایران کم آن اٹس نیز، سو دے ول ٹرائی ٹو کنٹرول ایران آئل ایز ویل. یہ کوشش کریں گے کہ ان کی، اگر شاہ کا بیٹا آ گیا جیسے بڑا سے، تو واٹ ڈو یو تھنک گونا ہیپن؟ ایران کا آئل کہاں جائے گا؟ کس کے پاس آئے گا؟ سو وہ جو $100 بیرل کی پرائس ہے، ناؤ یو گیٹنگ اٹ فار $20 اور $30 بیرل. آپ سینکشن لگا کے کچھ کرنے کے بعد، سینکشن ریلیز کرنے کے بعد، یو میک، جیسے عراق کے ساتھ ہوا. عراق کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عراق واز آئل پروڈیوسنگ کنٹری، اور بہت بڑے آئل کے ذخائر ہے وہاں پر. جب عراق کے اوپر حملہ ہوا تو ہیلی برڈن ایک کمپنی ہے جو ڈک چینی کی کمپنی ہے، اس نے ٹیک اوور کر لیا، اس نے سارے کانٹریکٹ ابھی تک ہیں اسی کے پاس ہیں. وہ ہی بائز اٹ پر $1 ہے، 10 سینٹ میں خریدتا ہے ٹوٹل پرائس کے. اور اس کے علاوہ جو اور ٹریڈ کانٹریکٹس ہیں، ساری چیزیں دیٹ ہیلپ اے کنٹری اکنامکلی، یعنی لائک جو سفید ہاتھی ہیں دے ریچ، اس کو ہم اردو میں ایک لفظ ہے جونک، یہ جونک آپ کے خون پی کے جو ہے نا وہ موٹا ہوتی ہے. تو یہ جو جتنے بڑے ملک ہیں یہ ہاتھی ہیں، چاہے وہ رشیا ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ امریکہ، یہ سارے بڑے ہاتھی ہیں، سفید ہاتھی ہیں. یہ جونک کی طرح ہوتے ہیں، یہ لیچ انٹو سم ادر کنٹری اینڈ دین دے سک دا بلڈ آؤٹ آف، اینڈ دیٹس ہاؤ دے گرو اینڈ بیگر اینڈ بیگر، اور ان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، بیکاز کنزمپشن اتنی زیادہ ہے کہ پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو، اگر آپ ایک چائنا کا جو، اگر آپ، میں اس کو سمیٹ دیتا ہوں یہاں پہ، کہ اگر آپ چائنا میں دیکھیں جو سینکشن 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 125 200%، 300%، ایسے جیسے بڈنگ چل رہی ہے. کیوں؟ پریشر آنا شروع ہوا، پروڈکشن کم ہو جائے گی، انفلیشن بڑھ جائے گی، حالات خراب ہوں گے، دین ول گو بائی اینڈ نیگوشیٹ اے بیٹر ڈیل. اٹ واز آل اباؤٹ نیگوشیٹنگ. اسٹاک مارکیٹ کیا ہوا؟ وہ اسٹاک مارکیٹ جب اس نے اعلان کیا تو اسٹاک مارکیٹ کریش ہونا شروع، کریش ہونا شروع، کریش. اس کے دوستوں نے سارے وہ اسٹاک جتنے بھی تھے وہ اسٹاکس بائی کیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ He said, we'll give it 90 days. We'll back down. And پھر کیا ہوا؟ They bought buy the stocks. اس کے بعد وہ اسٹاک پرائس واپس نیچے آ گئی. What you bought for $1 now is $100. So this is economical game. And it's جو لوگ ان اکانومی، میں سمجھتا نہیں ہوں، this is not my subject by any means، میں کبھی کلیم نہیں کرتا I know it. I know war. So and war benefits. تو میں اس لحاظ سے اس کو دیکھتا ہوں، جو اکانومی سمجھتے ہیں وہ زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو. But this is exactly how it is، علی بھائی. ماضی میں نا ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی ویتنام، افغانستان اور عراق کے ساتھ جو جنگ تھی وہ دہائیوں تک چلتی رہی. اب جو ایران کے ساتھ امریکہ کی یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے، اگر یہ لمبی چلتی رہی تو امریکہ کو اس جنگ سے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ علی بھائی، جو آپ ویتنام وار کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو 70 کی دہائی تھی، 70s کی دہائی میں جو ہو رہا تھا، ٹھیک ہے. تھنگز واز ڈفرنٹ. اس وقت جو جنگ کا طریقہ کار جو تھا وہ بہت ڈفرنٹ تھا. اس وقت امریکن طیارے بمباری ضرور کرتے تھے لیکن ٹیکنالوجی واز ویری ڈفرنٹ. ناؤ وی ٹاک اباؤٹ 2025، یہ اے آئی والا دور ہے. یہاں یہ امریکہ کے جو پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا سے بہت الگ ٹیکنالوجی ہے. اب کوئی بھی ملک پرولونگ وار پہ یقین نہیں رکھتا، کوئی بھی ملک نہیں کرتا، بیکاز دے نو کہ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. حشر وہ ہوتا ہے جو رشیا کا افغانستان کے ساتھ ہوا. پرولونگ نہیں چلتی ہیں جنگیں. اب یو بلیو ان شارٹ اینڈ سویٹ، آپ اسٹرائک ان، یو گو آؤٹ، یو اکمپلش وٹ یو اکمپلش. تو یہ پرولونگ وار ہونے والی نہیں ہے. دے گونا گو ان، دے ڈیمولش، دے واک آؤٹ. دس از واٹ گونا ہیپن. یہ کوئی آپ یو ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ وہ 10 سال 15 سال والی چیز نہیں ہے. یہ دے ناٹ سینڈنگ آرمی، یہ نہیں ہوگا کبھی بھی کہ وہ آرمی اترے وہاں پر. آس پاس میں ضرور وہ بیسس پہ تھوڑا بڑھ جائے گا. سو یو کیپ ان مائنڈ اباؤٹ 40,000 کے قریب امریکن سولجرز ہیں اس وقت جو مڈل ایسٹ کی جو بیسز ہیں. ایگزیکٹ نمبر جو ہے وہ سیٹ کام کا، وہ 40,000 سولجرز ہیں ابھی امریکہ کے، ٹھیک ہے. تو وہ 40,000 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ وہاں سے 100,000 اور بھیج دیتا تو یہ 30-40 ہزار فوج جو ایران چلی جائے گی، اسٹارٹ اے وار. دیٹس ناٹ گونا ہیپن، کیونکہ اس میں کیجولٹی بڑھتی ہے. دیکھیں، پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، جب جب فوجی تابوت میں آتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو ایک الگ پرسپیکٹو ہوتا ہے. امریکہ میں یہ نہیں ہے. امریکہ میں جب ایک ڈیڈ باڈی امریکن سولجر کی آتی ہے پورا ملک ہل جاتا ہے. سارے نیوز چینل ایک باڈی کی بات کر رہا ہوں، ایک انجری. جب عراق میں آتی تھی، جب وہ جس گھروں میں پہنچی ہے، قرآن مچ جاتا تھا، پوری اسٹیٹ بند ہو جاتی ہے، لوگ ڈیمونسٹریٹ کرنا شروع کرتے ہیں. دے ڈونٹ وانٹ دیئر کڈس ٹو ڈائی. امریکن اس ڈیزائن کے ہیں ہی نہیں. ان میں یہ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت تو نہیں ہے. یہ تو ایک تنخواہ والی آرمی ہے، یہ تنخواہ لے کے لڑتے ہیں.
تو یہ جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت یہ دوسرے ملکوں کا ہوتا ہے. ایران والوں کا جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت ہے، اس کے بچے آن اینڈ آف سین اٹ ود فرسٹ ہینڈ. یہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ایک گیدرنگ میں آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے ایک، اور اسٹڈی میں نے اہل تشیع پڑھا ہوا باقاعدہ طور پہ، میں نے اس مذہب کو باقاعدہ اہل تشیع کو باقاعدہ اسٹڈی کیا ہوا میرا، آئی نو، یعنی مجھے اصول کافی آلموسٹ زبانی یاد ہے. سو آئی نو سم آف دا پرومیننٹ، میں نام نہیں لوں گا ان کے، لیکن آئی بین ویری کلوز ٹو سم پرومیننٹ شیعہ اسکالرس. although I'm not شیعہ، میں اہل سنت والجماعت، پھر وہ شروع ہو جائے گا شیعہ سنی. but I study it, I like to study other thing. یہ ایک معلومات کے لیے پڑھا جاتا ہے، ایز اے سبجیکٹ میں نے پڑھا ہوا ہے. تو وہ جو بچے آ کے بولتے تھے کہ جب دعا کرانے آتے ہیں تو بچے بولتے تھے آیت اللہ سے کہ ہمیں، ہم ٹاکنگ اباؤٹ 4 6 8 سال کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، وہ آ کے بولتے تھے، جب بولتے کیا تمہاری دعا ہے تو بولتے تھے کہ دعا کرو کہ میں شہید ہو جاؤں. سو یہ ان میں جذبہ شہادت بہت زیادہ ہے، اٹس ایگزسٹ ہے. اب ان اکانومی والی جو یہ جو تنخواہ والی آرمی ہوتی ہے، ان میں نہیں ہوتا یہ، ان کو پارٹی چاہیے ہوتی ہے، اور ان کے باربیکیو ہوتے ہیں، ریڈ لابسٹر آیا ہوا ہے، میکڈونلڈ ایون. آپ یقین کریں گے کہ جو امریکن سولجر ہے وہ میکڈونلڈ کھاتا ہے، اور یعنی تفریح کے لیے، اور اس کے پاس لابسٹر فریش مین سے فلائی کر کے آتے ہیں، جہاں سے اٹس اے ویری ایکسپینسو تھنگ. ایک زمانے میں کوئٹہ کے اندر میری بہن نے مجھے کال کیا، میں نے اس کو ہمیشہ سیریل وغیرہ میں آ رہا تھا، میں نے کہا میں کوئی چیزیں بھیجوں، بولتے نہیں نہیں یہاں بہت بک رہا ہے. میں نے کہا کیا بک رہا ہے؟ میں گیا، میں نے جا کے دیکھا امریکن جو کوکو پف سیریل یا امریکن کوکو کولا کین میں وہ نفس قیمت میں بک رہی تھی، کیونکہ وہ سارا چوری ہو رہا تھا. یعنی ان کا ایک بڑی سپلائی پوری آتی ہے، وہ آرمی چنے کھا کے لڑنے والی نہیں ہے. ان کے کوکو کولا بھی امریکہ سے فلائی کر کے آتی ہے، ان کے بیئر بھی وہاں سے فلائی کر کے آتے ہیں، ان کے لابسٹر بھی مین سے فلائی کر کے آتے ہیں، ان کے سٹیکس آتے ہیں، ان کا میٹ تک وہاں سے فلائی کر کے آتا ہے. سو دس از ناٹ اے ویری ایزی تھنگ ٹو ڈو اینی مور. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران جائیں اور ان کے پھر وہاں یہ ایک بیس بنا ہے، جیسے قطر میں یا کویت میں، یا جب انہوں نے بیس بنائی تھی تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک فوڈ، یعنی ریسٹورینٹس کھل جاتے ہیں وہاں پہ، امریکن پرومننٹ ریسٹورینٹس کھل جاتے ہیں فرینچائز، اور وہاں پہ ان کا ڈنر لنچ ہوتا ہے. That's not gonna be. تو اکانومی وائز جو ہے وہ لانگ رن جو جنگیں ہوتی ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہیں، تو لہٰذا دے گونا کیپ اٹ شارٹ اینڈ سویٹ، دے گونا گو ان، دے گونا ڈو what they have to do. اسی لیے وہ رجیم چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، دیٹس the winning situation for them. سو وہ جب عوام کی تنگ آ جائے گی، بھوک افلاس ہو جائے گا، سے ہے وی برنگ somebody، اکانومی بہتر ہو جائے گی، سینکشن ہٹ جائیں گی، تو پیپل گونا سے اس کو روٹی چاہیے، بھوکا نہیں، کی ناٹ فائٹ یار، اٹس ناٹ پاسبل. آپ کتنا ہی اچھا ہو، وہ بھوکے کا کوئی دین نہیں ہوتا علی بھائی. دس از سم تھنگ آئی لرن دا ہارڈ وے. بھوکے کا کوئی مذہب بھی نہیں ہوتا، کوئی دین نہیں ہوتی، کوئی افیلیشن، اس کے لیے روٹی سب چیز ہوتی ہے. یہی وجہ ہے، میں آپ سوری پرولونگ کر رہا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی ایک بات کہ افریقہ کے اندر یہ کرسچن مشنریز جاتی ہیں، تو افریقہ والے کہتے ہیں کہ یہ پہلے بائبل لے کے، پہلے روٹی لے کے آتے ہیں، جب ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں بائبل ہوتی ہے. سو دس از ہاؤ اٹ ورک ان دس ورلڈ. تو جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے خدا نخواستہ، تو ایران ول ناٹ سسٹین، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے ہدف رجیم چینج کر کے ہی دم لے گا. اٹس ناٹ گن بی اے پرولونگ وار. جب امریکہ نے عراق میں جنگ سٹارٹ کی، صدام حسین کو ہٹایا اور رجیم چینج کی اور عراق میں تباہی مچا دی، تو اس جنگ کا امریکہ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا؟ اس بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ سوال آپ نے دکھ تیرک والا کر لیا. نا واز تھنکنگ اباؤٹ ٹاکنگ ٹو یو اباؤٹ دس. دیکھیے ہسٹری ریپیٹنگ اٹ سیلف. کیا ہوا تھا عراق میں؟ کیا آپ کو یاد کیجئے کیا ہوا تھا؟ آپ لوگ سب بیٹھ کے تھوڑا ذہن پہ زور ڈالیں. کیا ہوا تھا؟ WMD. واٹ از WMD؟ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن. بایولوجیکل ہے، کیمیکل ہے، نیوکلیر ہے، فلانا ہے، ڈمکان. یہ ہاؤ شروع کر دیں، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے. ہاں، نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہوا نا. بعد میں بولا کیا ہوا؟ نہیں ملا بھائی، غلطی ہو گئی. آپ کو کون پکڑے گا؟ آپ سرکار ہیں جی، آپ مائی باپ ہیں، السلام علیکم. آپ کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ نہیں تھا. اب کیا وہ بیچارے کو صدام کو مار دیا، پورے ملک پہ قبضہ کر لیا، آئل لے لیا، سب کچھ لے لیا، پورا ملک لوٹ لیا، برباد کر دیا. واز اے ویری اسٹرانگ اکانومی. لیبیا دیکھیے، لیبیا واز اے ویری 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 اسٹرانگ اکانومی. اگر مسلمان ملکوں میں کہا جائے تو لیبیا واز دا ون جہاں پہ آپ یہ کہیے کہ یعنی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں. ایجوکیشن سسٹم یہ وہ سب فری ہے، ایک دم زبردست. سونے کے سکے لانے والا تھا، وہ دینار پہ بلیو کرتا تھا. ہی بلیو ان گولڈ. قدافی کیا ہوا وہاں پہ؟ ابھی آپ دیکھیے، رکھانے کو روٹی نہیں ہے. chaos up there. یہ جہاں جاتے ہیں یہ سب لوٹ کے لے جاتے ہیں. یہ ڈاکو ہیں، یہ فوج یا ملک نہیں، یہ ڈکیت ہیں. سو کیپ ان مائنڈ کہ علی بھائی یہ عراق کے ساتھ انہوں نے ایگزیکٹلی یہ چیز کی تھی. اب ہسٹری ریپیٹنگ، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. اب انہوں نے ایران کے ساتھ یہ شروع کیا. حالانکہ آپ اس وقت عراق کا بھی انہوں نے انٹیلیجنس چیف نے یہ بیان دیا تھا، گو لک اٹ اپ، اٹس دیئر، کہ کوئی ایسی WMD نام کی چیز نہیں ہے. پھر بھی گیا جا کے قبضہ کر لیا نا انہوں نے اسی بات کے اوپر کہ کسی نے جی وہ دیوانے کی صدا ہے. حالانکہ وہ ایک الگ پروگرام رکھ لیجیے گا کہ وہ کس نے لیک کیا تھا. وہ القاعدہ کا ایک آدمی تھا جس نے ایک پنگا کیا تھا وہ. بٹ دیٹس ناٹ ایگزیکٹلی واٹ اٹ از. دے نیو کہ وہاں پہ WMD نہیں ہے. دے نیو ایران کے اندر کہ کوئی نیوکلیر ویپن موجود نہیں ہے، یا وہ اگر کیپیبل ہے تو ہر کوئی کیپیبل ہے. مطلب اگر ایران کیپیبل ہے تو پھر بنگلہ دیش بھی کیپیبل ہے. پھر لیٹس پٹ اٹ دس وے.
تو پھر بنگلہ دیش کو بھی کھا جاؤ اس چکر کے اوپر. مجبوری کا نام شکریہ، بہانے بنا بنا کے جو قبضے کر لیتے ہیں. تو مسلمانوں کا ڈلیما ہے، ہمارے اندر آواز نہیں ہے، یونٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو جب تک ہماری کمزوریاں یہ رہیں گی ہمیں دوسرے ڈکیت لوٹتے رہیں گے آ کے. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ دے ڈوئنگ. انہوں نے ہسٹری ریپیٹ کی. عراق والی ایران کے اندر گئے ڈid the same thing and they're gonna do the same thing with ایران جو انہوں نے عراق کے ساتھ کیا. جب نقصان کی بات ہے تو سب سے پہلی کیجولٹی تھی ان کی بہت بڑھ گئی تھی. عراق کے اندر جو کیجولٹی تھی وہ بہت بڑی، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ لاشیں واپس گئیں اندر سے. جو ہے وہ حکومت کے خلاف امریکہ میں پہل دفعہ یہ ہوا تھا کہ حکومت کے خلاف باتیں اٹھنا شروع ہوئیں، مظاہرے شروع ہوئے اتنے بڑے پیمانے پہ. اکانومی جو تھی وہ اس لیے کہ ایک امریکن سولجر کی جو کاسٹ آتی ہے، اس کی جو کٹ جو پہنتا ہے نا، یہ پاکستان یا بنگلہ دیش کی آرمی نہیں ہے، وہ جو اس کی ایک کٹ ہوتی ہے اور جو اس کا پورا جو اکوپمنٹ جو وہ کیری کرتا ہے، دیس جو لیول 3 گوگل جو صرف ہوتا ہے نائٹ ویژن، وہ $10,000 ایک ہوتا ہے. ون از $10,000. کین یو ملٹیپلائی دیٹ؟ جو بیرٹ جو یہ رائفل یوز کرتا ہے اسنائپر، دیٹس $15,000 to $20,000 رائفل، ایک رائفل. ہم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ہول آرمی. ایک سنائپر بیرٹ جو ہے وہ 15 to 20 thousand dollars بیسڈ آن اکوپمنٹ، ناٹ اے اسکوپ پہ اندر آپ 10-15 ہزار لگا لیجیے اس کے اوپر. So this is a very, very, very costly thing to do. When you start losing a war, then you start losing the confidence, then you're losing your soldiers. تو ریٹیلیشن اندر ملک کے بڑھ جاتے. تو عراق کے بعد جو تھا وہ گراف امریکن اکانومی کا اس لیے نیچے آیا تھا کہ دے ہیڈ اے ہائی ریٹ آف کیجولٹی. اس کے بعد پھر انہوں نے کور کر لیا آئل سے، ایسا نہیں کہ کور نہیں کیا، بٹ they got hurt. It did affect them quite a bit. اس لیے وہ غلطی ابھی بھی ریپیٹ کرنے والا نہیں ہے ابھی. دس از دے لرن اٹ. اور امریکہ میں ایک اور چیز ہوتی ہے ڈیوائی جو بہت کم ملک رکھتے ہیں. ایک لفظ آپ نے کبھی شاید سنا ہو اگر نیوز سنتے ہیں جو لوگ، کہ تھنک ٹینک. وہ تھنک ٹینک لوگ ہوتے ہیں، ان کا کام، ان کی جاب پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ سارے دن بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، یوں بیٹھ، کوئی اور کام نہیں کرتے، یوں بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں. تھنک ٹینک، دیٹس واٹ دے ڈو. یہ اپنی ماضی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں یا آپ کے حالات کو دیکھتے ہیں، دین دے پریڈکٹ تھنگس. اینڈ دے آر ویری ویری گڈ. دے آر پی ایچ ڈی ان سرٹن فیلڈ. دے آر نرڈس. ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا ہے. اینڈ یہ ماضی سے ہمیشہ سبق لینے والے ہیں. یہ پاکستانی نہیں ہے کہ ہم سے جو ہوتا ہے ہم زخم کھا کے دوبارہ بھول جاتے ہیں. So they predict things, they think about things, and they're not going to repeat the same mistakes. So what happened back then, it's not going to happen again. Although they're going to take the resources like they did before. لیکن they're not going to لاس کی طرف اب یہ جانے والا نہیں. ٹرمپ کے اس حملے کے بعد جو ایران کی پراکسیز ہیں وہ کتنا ڈیمیج کر سکتی ہیں اسرائیل کو، اور اسرائیل سے بھی زیادہ امریکہ کو؟ دو جو میجر پراکسیز جن کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے ایک تو یمن، جو کہ نمبر 1 مائی فیوریٹ ہمیشہ سے، حوثی، وہ میرے فیوریٹ ہے. دوسرا پھر یہ حزب اللہ. تھوڑا سا ویک ہے حزب اللہ اس وقت کیونکہ اسرائیل نے ان کو ڈیمیج کیا ہے. ہوتیز کا اور سچ کو زیادہ ڈیمیج نہیں ہوا. تھنا ایئرپورٹ پہ حملے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ ہوتیز دیٹ دے آر ویری اسٹرانگ رائٹ ناؤ. اٹس ناٹ ٹائم یٹ. وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ارلی بیگل نہیں بجائے گا. وین اٹ کمس ٹو فل فلیج جب شروع ہوگی موسیقی، تو اس کے بعد یمن اور حزب اللہ وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. تو حزب اللہ کا کام یہ ہوگا کہ حزب اللہ جو ہے وہ سیکنڈ سائڈ، آپ کیپ ان مائنڈ یہ دو ڈفرنٹ اینگل سے آ رہا ہے نا. تو حزب اللہ کے جو ٹارگٹ ہوگا وہ ان سائڈ اسرائیل ہوگا انشاءاللہ. اور یمن کا جو ٹارگٹ ہوگا اس وقت وہ جو فوجی بیسز ہیں جو عراق کی اور سیریا کے ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ بھی یوز کرے گا. اور پھر جو بحری بیڑے ہیں امریکہ کے جو اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، ان کو نشانہ جو ہے وہ یمن سے بنایا جائے گا. اٹس بٹ ایزیئر فار دیم ٹو ہٹ اٹ فرام یمن. صنع سے بہت آسان ہے ان کے لیے وہ ٹارگٹ بہت بہت آسان ٹارگٹ ہے. So that's gonna happen. Of course, this is a simple calculated guess I said before. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اگر ایکٹیویٹ ہو گیا، if it goes the way it's going، تو پھر جو امریکن بحری بیڑے پر جو حملہ ہوگا وہ یمن سے ہوگا. اور اسرائیل کے اوپر جو سپر سونک اگر آئے گا تو وہ پھر حزب اللہ کی طرف سے آئے گا. Although they are weak, but they are still capable of doing it. وہ نارمل راکٹ جو ہے وہی ٹریگر سسٹم کی بات نہیں چاہتا میں ریپیٹ کروں اپنی، we already talked about it، کہ وہ سسٹم کو ٹرپ جو کرنا ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر یہ ڈمی یا مار رہے ہیں یا شارٹ رینج مار رہے ہیں، سرفیس ٹو سرفیس مار رہا ہے حزب اللہ، تو دین ایران اگر پھر یہاں سے اس کو سسٹم کو ٹرپ وائر کر کے دے سینڈ اٹ ان، دین وہ ٹارگیٹ ہٹ کر دیتا ہے انسائڈ. سو دس از واٹ دے گونا یوز. لیکن یہ اٹس ان ارلی اسٹیج رائٹ ناؤ. اٹس ٹو ارلی ٹو سے، بٹ اٹس گونا ہیپن، جسٹ ناٹ ایز آف ناؤ. لیٹس ٹاک اباؤٹ، کیونکہ اب جب تک ترکی سے بات چیت نہیں ہو جاتی، جب تک عمان سے بات چیت نہیں ہو جاتی، آئی ڈونٹ تھنک اٹس گونا بی دیٹ فاسٹ. اگر وہ بات چیت پازیٹیو نہیں ہوتی ہے، یہ بیک ڈور چینل سے ہوتی ہیں پہلے، تو اگر وہ فیل ہو گئی تو دین اٹ گیٹ ٹو دا فیز آف یمن اینڈ انشاءاللہ حزب اللہ. اگر ہم مہدی آرمی کو سمجھیں، وہ اس ٹائم پہ کتنی اسٹرانگ ہے اور کیسے کیسے حملے کر سکتی ہے ایران کے دشمنوں پر؟ اچھا جی، مہندی آرمی جو ہے وہ ایک بہت پرومیننٹ شیعہ، اس کا نام تھا مقدار الصدہ.
انہوں نے یہ بنائی تھی. اینڈ جب یہ عراق والا معاملہ ہو رہا تھا تو ہی فرام ویری اسٹرانگ شیعہ، ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. استاد قاسم سلیمانی اور مختار اللہ وہ ڈیئر فرینڈس، بہت اچھے دوست تھے، قریبی دوست تھے. دے ور ورکنگ ٹوگیدر الاٹ. انہوں نے بہت کام بھی کیا اور وہ ہیلپ بھی کرتے تھے پرووائڈ. جو عراق سے شیعہ ہیں اہل تشیع، وہ ان کو بیچتے بھی تھے مختار اللہ کے ساتھ، جو قدس فورس کے ساتھ. اور یہ وہ کافی لڑنے میں بہت اچھے ہیں. دے آر ویری ویل ٹرینڈ. بہت خطرناک حد تک ٹریننگ ہے ان کی. آئی تھنک اس کا نام انہوں نے چینج کر دیا، وہ مہدی آرمی نہیں ہے، وہ سایہ السلام ہے. آئی تھنک وہ سایہ السلام کے نام سے کام کر رہے ہیں، بٹ ہی اسٹل ایز مچ. اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بیان بھی دیا کہ آل بی دیئر اف نیڈڈ. تو وہ ایک گراؤنڈ سے اگر کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اٹ کلیئرلی علی بھائی، لیکن جو اگر عراق میں امریکن جو بیسس پہ، تو وہ ہی ہیو اے گراؤنڈ فورس اویلیبل. ان کے پاس لڑنے والے جنگجو موجود ہیں. ایک تو وہ موجود ہے، ان کے پاس گراؤنڈ فورس موجود ہے مختار فلدہ کے پاس. اور دوسری بات، ان کے پاس جو ہے وہ مارٹر اچھے تعداد میں، اور پیکا اور ویپن میں ہی دے آر گڈ. ان کے پاس اچھا ویپن موجود ہے. کچھ واز ٹیکن اوے فرام سم ویئر ان عراق. تو وہ ان کے پاس اسٹرانگلی موجود ہے. پھر ایران ان کو آلسو پرووائڈ کرتا ہے کچھ چیزیں. سو جو امریکن بیس کو جو خطرہ ہوگا وہ تو راکٹ سے ہی نہیں ہوگا خالی. دے گونا بی پرابلی سم ریٹیلیشن فرام ان سائڈ. تو یہ مختار الصدر جو ہے، ہی از آلریڈی اسٹینڈ بائی پہ ہیں، وہ ہی از ریڈی ٹو گو. لیکن یہ کہ وہ اس وقت تک سگنل، یعنی یہ ویسٹ نہیں ہوگا. یہ دس ناٹ اے ویسٹ ریسورس. دے گاٹ ون شاٹ ایٹ اینڈ دے آر اسمارٹ انف ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں یہ سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، فورتھ جنریشن جب ہوتی ہے، دے بین فائٹنگ. یہ عراق میں پہلے لڑے ہوئے ہیں. یعنی دس گائز ور فائٹنگ جب امریکن سے عراق میں لڑ رہے تھے. تو یہ وہ نہیں ہے اس وقت، یہ سیکھ رہے تھے. آپ لڑ لڑ کے سیکھتے ہیں، یہ گیٹ پالشڈ. سو یہ پالشڈ لوگ ہیں. دے بین فائٹنگ ود امریکہ فار اے وائل. اور 24 گھنٹے جو ہے نا علی بھائی، وہ بہت کتا خواری کرتے ہیں. وہ پہلے کر چکے ہیں. یہ گرین زون ہوتا ہے جو جہاں امریکن جو بیسز ہیں، یا امریکہ جہاں پر ان کو اپنے فوجیوں کو رکھتے ہیں، اس کو گرین زون کہتا ہے عرف عام میں. تو وہ گرین زون کو یہ ڈارک کر دیتے ہیں. وہ ہوتا یہ کہ بیچارے رات کو سوتے ہیں نا، یہ رات کو یہ رات کو نہ رات کو سنتے، تو دن میں پورا دن وہ ان پہ مارٹر مارتے ہیں. اچھا وہ اتنا لانگ نہیں ہوتا، یہ ان کی لوکیشن لاک نہیں کر پاتے. تو ایک تو یہ تنگ جو ہے وہ رہتا ہے، اس کے عذاب کر دے. 24 گھنٹے جو ہے وہ چلتا رہتا ہی ہے. ہر 2-4 گھنٹے کے بعد دھاڑ دھاڑ. اس سے ہوتا ہے ڈیمیج بہت زیادہ نہیں ہوتا، اگر اندر گر جائے تو ڈیمیج ہو جاتا ہے. لیکن اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا موریل اور یہ ان کی جو چیزیں ہیں، یعنی یہ تنگ آ جاتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ میں آپ کے اوپر ایک ہفتہ جو ہے روزانہ دھماکے کرتا رہوں، ایک ویک کنٹینیو کروں یا 2 ویک کروں، یو گونا بی ڈیوسٹیٹڈ. ایک طریقہ ان کا یہ ہے کہ یہ دیٹس واٹ دے ڈو. یہ ان کی ایک انیشل ٹیکنیک ہے. یہ عراق میں انہوں نے پہلے کر چکے ہیں. یہ گرین زون میں برباد کر دیا تھا. یہی طالبان نے افغانستان میں بھی یہ کیا تھا کہ یہ ان کو گرین زون میں تنگ ہی رکھتے تھے. بعض دفعہ یعنی وہ صرف کلاشن کے پاس جا کے بعض سے موٹر سائیکل کرتا تھا، صرف برف بھی مار دینا کلاشن کا، اس کو تو 20 روپے کا خرچہ بھی نہیں ہے. وہ برف مارتا ہے. یہ ان کے اس کو وہ الرٹ دبا دیتے تھے اس کا. یہ الرٹ دباتے ہیں، اس کو کرنا پڑتا ہے وہاں پہ. جو ان کا طریقہ کاری ہوتا ہے کہ جب وہ ایسی کوئی چیز، یعنی وہ اس کو اٹیک کہتے ہیں، حالانکہ وہ اٹیک نہیں ہوتا، لیکن یہ اس کو اٹیک کہہ کے وہ کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں. پھر وہ سائرن بجتا ہے اندر، یہ سارے وردیاں پہن کے جو سو ہوتے ہیں بھاگے ہوئے کتے کے آتے. تو وہ ایک عجیب سچویشن ہو جاتی ہے کریٹ. ایک تو نمبر یہ ہے، ایک یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جب یمن سے جب اگر میزائل مارے گا یا حزب اللہ نے جب مارا، تو دیٹس گون بی اے ڈیمیج. یعنی یہ جو ہے وہ ڈیمیج کر دے گا بیسس کو بری طرح سے. پھر کیجولٹی ریٹ امریکن اگر وہ میزائل جب ماریں گے، دس ول کیپ دیم انگیج اے لٹل بٹ. ٹھیک ہے، اگر یہ باہر نہیں نکل سکیں گے اس کے بعد، دے ناٹ گونا گو فار دیٹ. آئی مین ان کا جو ہے وہ ایک ایک جو ہے یہ بیسس تک ہی بالکل وہ لاک ان رہیں گے، اور اس کے اندر جو ہے دم 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 ہوتی رہے گی باہر سے. لیکن اگر جیسے یمن نے اور حزب اللہ نے، جب حزب اللہ مور دین لائکلی جب یہ راکٹ مارے گی اس کے اوپر، تو دین از گونا بی. وہ زیادہ ضرورت نہیں ہو، 10-5 نہیں ہوتے، وہ ایک ہی گرنا ہے اور یہ لیول کر دیں گے بیسس کو. اینڈ دے کین ڈو اٹ. آلدو ایک اور چیز علی بھائی آئی ایڈڈ کہ ایک سسٹم ہے امریکہ کے پاس. جیسے آپ نے آئرن ڈوم کا نام سنا ہے، اور آئرن ڈوم ہمارے لوگ زیادہ اس سے واقف ہیں آئرن ڈوم سے. آئرن ڈوم بہت معمولی چیز ہے. امریکہ کے پاس جو اس کو کہتے ہیں ٹھاڈ، THAAD، ٹھاڈ. اور ٹھاڈ جو ہے وہ ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ جیسے ڈیفینس سسٹم ہے. وہ US آرمی بیس پہ ڈپلوائے ہوتا ہے. اور جہاں وہ ٹیمپریری سسٹم بھی ہوتا ہے، مطلب وہ موبائل سسٹم ہے ان کا تھارڈ سسٹم. ویسے تو وہاں پر تو فکس تھارڈ سسٹم موجود ہے ہر بیس کے اوپر. لیکن جیسے امریکہ اپنی آرمی کو ٹیمپریری جب کہیں بھیجتا ہے، تو وہ تھارڈ سسٹم، یعنی اسرائیل میں جو اگر 6 بندے بھی، اگر 6 آرمی کے لوگ بھی، ملٹری ایڈوائزرز بھی جاتے ہیں، تو وہ تھارڈ سسٹم کے بغیر نہیں جاتے. وہ جہاں پر ہوتے ہیں وہ تھارڈ سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے ان کا. اینڈ دیٹس دیئر ایئر ڈیفینس سسٹم. وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، آئرن ڈوم سے بہت زیادہ افیکٹو ہے. تو وہ انٹرسپٹر ہوتا ہے. لیکن وہ ہائپرسونک کو تو انٹرسپٹ کر لیتا ہے، لیکن سپرسونک کو انٹرسپٹ نہیں کر سکتا. وہ اس میں فیلئر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ خطرناک ہوتی ہے. یعنی اس میں وہ فیل ہو جاتا ہے تھارڈ سسٹم جو ہے. تو وہ تھارڈ سسٹم کو جو ہے یہ ٹھا کر کے کر دیں گے. تھارڈ کو ٹھائی ہو جانی ہے اس کے بعد ان کی. اور دیٹس گون بی اے ڈیمیجنگ تھنگ.
اور آپ امیجن کریں کہ اگر اگر وہ ہوا تو ایک دو کیجولٹی نہیں ہونی، پھر یہ 100 200 بندہ انکم، کم سے کم 100 200، میں کہہ رہا ہوں منیمم، آئی کی ناٹ سے نمبر، میں جسٹ کہہ رہا ہوں اگر آپ فار ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ 1000 نہیں، اگر 100 امریکن ملٹری ایک جگہ پہ آرمی یعنی ملٹری ایکٹیو ملٹری امریکہ کی کیجولٹی ہو جاتی ہے، کین یو امیجن واٹ دیٹس گونا لک لائک؟ یعنی ایک امریکن، آپ امیجن کریں نا کہ وہ ایک خاتون تھی جو امریکہ سے پاکستان آئی ہوئی تھی، اور انہوں نے وقت پا دیا تھا پوری پاکستان کی ایجنسیوں کو اور پولیس کو، وہ ایک بندے کے اوپر جو ہے وہ اتنا تنگ کرتے ہیں، ریمنڈ ڈیوس کے لیے ایک وہ اتنا چہ 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 کرتے ہیں، امیجن کہ ایک ساتھ میں 100 کیجولٹی ایکٹیو ملٹری جو تابوت جب واپس آتے ہیں تو پورا امریکہ میں جس جس اسٹیٹ میں جا رہا ہوتا ہے وہاں کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے، وہ چرچوں میں ان کے بیان رونا شروع ہو جاتا ہے گانا. So that is not going to be very good thing. That's not going to look very good for America. So that is going to be something they are worried about. ان کے لیے صرف یہی ہے کہ ان کو ڈیڈ باڈی امریکہ نہیں آنی چاہیے، تابوت نہیں آنے چاہیے، وہ اس سے گھبراتے ہیں یہ. So that is gonna hurt more than it's gonna help. امریکہ کے اس حملے کے بعد آبویسلی ایران ریٹیلیٹ تو کرے گا. ایران کے حملوں سے بچنے کے لیے امریکہ کی کیا تیاری ہے؟ اس کے پاس کون سا اکوپمنٹ ہے؟ اور کل ہم نے یہ دیکھا کہ واشنگٹن کے اسکائز کے اندر جو ایک ڈومسٹے پلین ہے وہ بھی اڑتا ہوا دیکھا. کیا کوئی نیوکلیئر وار کا خطرہ تھا جو ڈومسٹے پلین آ گیا؟ اچھا جی، تو پہلے تو ہم اس ڈومز ڈے کا ذکر کر دیتے ہیں. تو وہ جو ایک جہاز ہے اصل میں اس کا وہ ڈومز ڈے اس کا نک نیم ہے، وہ کہلاتا ہے E4B، یہ نائٹ واچ کہلاتا ہے. E4B نائٹ واچ ہے، بڑا جہاز ہوتا ہے، یہ ڈیفنس کے اندر آتا ہے. یہ جیسے ایئر فورس ون ڈیفنس کے اندر نہیں آتا، جو ایئر فورس ون ہے وہ سیکرٹ سروس کو ہینڈل آپریٹ کرتی ہے، یعنی ان کے پائلٹس ان کا سب کچھ ہوتا ہے. یہ بالکل ٹوٹلی ڈفرنٹ اینیمل. تو E4B جس کو آپ ڈومز ڈے کہتے ہیں، نک نیم اس کا، یہ پیار کا نام ہے، پپو. تو یہ پپو جو ہے یہ بیسیکلی اگر کہیں بھی تھریٹ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ کسی بھی نیوکلیر پاور کو انگلی دیتے ہیں یا نیوکلیر کا آپ کو خدشہ ہوتا ہے کہ اس گونا بی سم ریٹیلیشن سم کائنڈ آف تھنگ، تو وہ اس کو ڈپلوائے کرتے ہیں. یہ کہیں آؤٹ اسکرٹ میں ہوتا ہے، نو بڈی نو یہ کہاں سے آتا ہے، بٹ اٹ کمز سم ہاؤ اٹ اپیئرڈ ان واشنگٹن ڈی سی یسٹرڈے. کل یہ واشنگٹن ڈی سی میں آ گیا تھا یہ، اینڈ اٹ واز ریڈی ٹو ڈپلوائے. یہ ہوتا اس لیے ہے کہ یہ پریونٹ کرتا ہے، یعنی امریکن پریزیڈنٹ کو اس میں وہ ڈال دیتے ہیں اور پھر دے ٹیک آف. اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ نیوکلیر کوئی اٹیک ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا تھریٹ ہو جاتا ہے، تو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے جو آپ کی، اس میں صرف وہی پریزیڈنٹ نہیں ہوتا، اس میں اور بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کے ڈیفنس کے جو لوگ ہوتے ہیں، خاص خاص جو بڑے، ان کو اس میں وہ لانچ کر کے and they'll take off، وہ پھر ہوا میں اڑتا رہتا ہے، پھر اس کی they can fly for a very long time. اس لیے اس کو ڈپلوائے کر دیا تھا کل انہوں نے، کہ جب انہوں نے یعنی شیر کو جب انہوں نے جب انگلی کی ہے تو انہوں نے کہا کہ چلو وی ہیو ٹو ڈو اے پریونٹیو میجر، لیکن ایز سچ کوئی ایسی انٹیل نہیں تھی ان کے پاس. دس از سم تھنگ وٹ دے ڈو ان پریونٹیو میجر استعمال کرتے ہیں. بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم اٹ ایور، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری کہ دے ڈپلوائے اٹ. اس کی سب سے بڑی وجہ علی بھائی اس کو ڈپلوائے کرنے کی تھی کہ دے ڈنٹ نو کہ رشیا کے ساتھ ابھی جو ہے وہ ایران کی کیا ڈیل ہے. نو بڈی نوز نا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں سامنے تو نہیں آتی ہیں، تو بیک ڈور چینل سے چل رہے ہوتے ہیں. تو ان کیس اگر رشیا جو ہے وہ کوئی ایسی چیز کرتا ہے بیچ میں، وہ اعلان کر کے انوالو نہیں ہوگا. جب وہ انوالو ہوگا تو وہ دھوم کے ساتھ، یعنی آواز دھماکہ ہوگا، پھر پتہ چلے گا انوالو ہو گیا. وہ پہلے دھماکہ ہوگا بعد میں خبر آئے گی، پہلے تھپڑ مارے گا بعد میں بات کرے گا. سو دس از سم تھنگ دیٹس واٹ دے ڈیڈ اٹ فار. اگر ان کے اس کو ڈپلوائے کرنے کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ دے ڈنٹ نو کہ اگر رشیا جو ہے وہ اعلان کیے بغیر کوئی ایسی چیز کر دیتا ہے جو کہ وہ نہیں کرے گا، تو دے ہیو ٹو یوز دا پریونٹیو میتھڈ، کہ وہ میرے ود ان منٹس اس کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے، ڈرل کرتے رہتے ہیں ود ان منٹس دے ہیو ٹو امبارک کر کے اس کو جو ہے وہ ٹیک آف کر دیتے ہیں. تو اس لیے بھی اس کو ڈپلوائے کیا تھا. جہاں تک بات ہے علی بھائی جو امریکہ کا جہاں تک کہ ناپاک عزائم ہے، تو میں نے آپ کو تھرڈ کے بارے میں بتا دیا. ایک تو تھرڈ تو وہ ہر جگہ آپ نے رکھتا ہی ہے، دیٹ از دا ڈیفense سسٹم جو اس کا ہے، جس از سملر ٹو آئرن ڈوم. اور ابھی امریکہ بھی از ورکنگ آن سم تھنگ کال گولڈن ڈوم، جو کہ $1 ٹریلین سے بھی زیادہ کی اس کی ہے، وہ از گونا پروٹیکٹ ایوری تھنگ ود ان امیرکا. وہ ابھی بہت ابتدائی مراحل پہ ہے، اٹس ناٹ ان فنکشنل. سو دیٹ از سم تھنگ ان پلے رائٹ ناؤ، تاکہ وہ انٹرسپٹر یعنی وہ پورے امریکہ کو کور کر لے گا. امیجن دیٹ کہ سم تھنگ کال گولڈن ڈوم، $1 ٹریلین. مجھے تو پتہ بھی نہیں زیرو بھی کتنے ہوتے ہیں اس میں، تو آئی ڈونٹ ایون نو. میرا خیال ہے اگر آپ اردو میں اس کو اگر وہ پاکستانی روپے میں اگر آپ ٹرانسفر کریں گے تو مجھے آپ کو کرنسی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کتنے ارب خرب چرب برب ہو جائے گا، کچھ اور ہو جائے گا. دیٹس کائنڈ آف نمبرز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، ناٹ اے ویری ابھی، لیکن وہ فنکشنل نہیں ہے. لیکن ایک جو چیز وہ استعمال کرتا ہے وہ اس کا میزائل جو ہیں وہ بڑے ڈیڈلی ہیں اس کے. دیٹ از سم تھنگ ویری 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 ڈینجرس. اور آئی سی بی ایمس استعمال کرتا ہے وہ، انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل سسٹم ہے وہ آئی سی بی ایمس ہیں.
وہ استعمال کرتا ہے. دے آر بہت ایک بیسی ہولوکسٹ سسٹم ہے وہ. ہولسٹک یعنی وہ لانگ رینج ہے، بہت زیادہ لانگ رینج ہوتا ہے وہ. اٹ از سملر ٹو سپرسونک ٹیکنالوجی کے لیے، بٹ دے ہیو دیئر اون تھنگ. ناٹ فیئر نہیں ہوگا اس کو سپرسونک سے کوئی موازنہ کرنا، کیونکہ یہ اٹ سیلف از ویری ویئر. آئی سی بی ایم جو وہ اپنی الگ ایک ٹیکنالوجی ہے. اس کسی چیز سے جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں اس کے کوئی وہ کوئی اس کا کوئی میچ نہیں ہے کہیں دنیا میں. ایک اور چیز ہائپرسونک ایک استعمال کرتا ہے، اس کو ایل آر ڈبلیو ایچ شاید اس کو کہتے ہیں. اس کا جو پپو نام ہے، جو نائٹ ہاک کہلاتا ہے، وہ نائٹ ہاک سسٹم جو ہے وہ ہائپرسونک وہ استعمال دیکھیں گے اگر آپ اب سے زیادہ جو وہ اسکڈ ہوگا یا پھر یہ نائٹ ہاک استعمال کرے گا. یہ ایران کے اوپر جو تہران میں اب اگر بارج اگر راکٹ آئی تو وہ ڈارک ایگل جو ہے وہ ڈارک ایگل سے اس کو لانچ زیادہ شروع ہو جائے گی. وہ سب سے زیادہ خطرے والی بات ہے کیونکہ اس کا ڈیمیج بہت زیادہ ہے، اور ایران کے پاس ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس کو انٹرسپٹ کر سکے. تو دیٹ از گون بی اے ویری ڈینجرس تھنگ فار ایران. وی ول سی دیٹ کمنگ. یہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. وین دے اسٹارٹ یوزنگ اٹ تو دیکھیں نا، ٹرمپ نے بغیر، جیسے ہم نے پہلے بات کی، کانگریس سے پوچھ کے تو نہیں کیا، تو وہ کسی سے پرمیشن تو اس نے لینی. ہی اسٹارٹڈ سم تھنگ، ناؤ دے ہیو ٹو بی. اب کا ایک پیر دروازے کے اندر ہے، ناؤ اٹس میئر پٹنگ ادر فٹ ان دا ڈور. اینڈ سو یہ ڈارک ایگل ہی ہے جو پٹ اے سیکنڈ فٹ. یعنی جب آپ آگے بھی نیکسٹ چیز دیکھیں گے، یو ول سی ڈارک ایگل لینڈنگ ان. اگر اف اٹ گوز ٹو فیز 2، جب امریکن جب یہ ہٹ کرے گا تو ڈارک ایگل آپ لینڈ ہوتے دیکھیں گے تہران کے اندر. دیٹس سم تھنگ. اسکڈ آئیں گے لیکن یہ ڈارک ایگل از مور ڈیمیجنگ دین اسکڈس. تو ایک یہ تو کور ہو گیا. جہاں تک ایران کی بات ہے، ایران کے پاس کوئی ایسی چیز ہے نہیں. علی بھائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے جو سسٹم ہے وہ ایئر ڈیفense سسٹم یعنی کوئی یا میزائل سسٹم کا پریونشن جیسے سم تھنگ سملر تھا، دے آر نو ویئر ان دا پکچر. وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ ان دا پاسٹ، سو دیر از نو سچ تھنگ ایز وی اسپیک. تو یہ بڑی ایک ڈیوسٹیٹنگ چیز ہوگی، اللہ نہ کرے اٹ کمز ٹو دیٹ. مجھے سب سے زیادہ جس چیز سے جو فکر ہوتی ہے کہ یہ ایک اور سسٹم امریکہ یوز کرتا ہے، اس کو جی ایم ڈی کہتے ہیں. وہ گراؤنڈ بیسڈ مڈ کور ڈیفenس سسٹم ہے اس کا، جو اس نے ڈپلوائے کر دیا ایز وی اسپیک. جو اسرائیل میں اس نے رکھے ہوئے ہیں ابھی، وہ جی ایم ڈی سسٹم رکھا ہوا ہے ابھی. دس از آن ٹاپ آف آئرن ڈوم. تو وہ جو آپ انٹرسپٹر صرف جو دیکھ رہے ہیں، یہ کل کی خبر ہے. یہ اٹیک کرنے سے پہلے سم ہاؤ اٹ اپیئرڈ. وہ کہاں سے اپیئر ہوا؟ وہ جہاز میں گوام سے نہیں آیا، جب ٹیلنگ ادھر کسی نیبرنگ کنٹری سے آیا ہے وہ جی ایم ڈی سسٹم جو ہے. اور وہ اس نے جو ہے وہ آلریڈی اسرائیل میں جو خاص جگہ ہے جہاں پہ اس کی ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہے یا موساد کا ہیڈ کوارٹر، اس کے بعد جی ایم ڈی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے وہاں پہ. دیٹس واٹ دے ہیو. دیٹ از اے ویری گڈ سسٹم ایز ویل. یعنی آپ یہ کہہ لیجیے کہ سیکنڈ لیئر، اس کو لیئر سسٹم کہتے ہیں علی بھائی. جیسے آپ کی فرسٹ ڈیفensive لیئر جو ہے وہ آپ کا آئرن ڈوم ہے، سیکنڈ لیئر آف ڈیفenس جو ہے وہ جی ایم ڈی سسٹم ہے. تو اگر جہاں سے آئرن ڈوم مس کرتا تو وہ اٹ کین انٹرسپٹ ایز ویل. So that's going to be a little bit disastrous. لیکن اللہ سے دعا کریں کہ when it don't come to that. اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ ہو. اگر ہوا تو پھر مجھے جتنی گالیاں دے لیں لوگ ٹیکسٹ کے اوپر کہ morale down, but what I say is what happened. And I know what happened. And that's what's going to happen. امریکہ کا تو کہنا ہے کہ ان کی لڑائی ایران کے ساتھ نہیں بلکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے ساتھ ہے. اب نیوکلیئر سائٹس کو تو تباہ کر دیا ہے، اس لیے مذاکرات کرنے چاہیے ایران کو. لیکن اس حملے کے بعد کیا ایران مذاکرات کرے گا؟ مذاکرات ہوتا کیا ہے؟ یعنی نیگوشیشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں. یعنی دو لوگ بیٹھتے ہیں and then they negotiate. کتنے کا ہے، اتنے کا نہیں، اتنے کا نہیں، میں اتنے کا لوں گا. That's called negotiate. اگر آپ بندوق رکھ کے کسی کا بولتے ہیں اوے دے دے مجھے، تو یہ نیگوشیٹنگ نہیں ہوتی. پورا گن ٹو somebody's head. تو نیگوشیٹ نہیں ہے یہ. اٹ از سم تھنگ what they're saying کہ لیٹ جاؤ. یہ نیگوشیٹنگ ہے، ٹرمز یہ ہیں اس کی. نیگوشیٹنگ کی ٹرم بھی رکھی ہوئی ہے نا انہوں نے، آلریڈی بول دیا ہے کہ نیگوشیٹنگ تم کرنے پہ آ جاؤ، لیکن ٹرم یہ ہے کہ کچھ نہیں جو سرنڈر کر دو ایسی کی تیسی تمہاری. اٹس ناٹ نیگوشیٹنگ، اٹس پوٹنگ اے گن ٹو somebody's head کہ گیو می آل، طرح موبائل دے میں لے کے جا رہا ہوں ایسی کی تیسی. دس از واٹ امیرکا از ڈوئنگ، دس از واٹ اسرائیل از ڈوئنگ. تو نیگوشیٹنگ کچھ نہیں ہے. اس لیے تو وہ کر نہیں رہا بیٹھ کے. اس لیے تو کہہ رہا ہے کہ قطر کر لے یا ترکی کر لے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ دیٹس گوٹ بی نیگوشیٹنگ، دیٹس آن تھرڈ پارٹی سے شروع ہوگا. تو وہ تہران یعنی تہران اگر یہ شروع کرتا ہے استنبول کے ساتھ مل کے، یعنی طیب اردگان اگر انوالو ہوتے ہیں، تو دین امریکہ پھر یہ سلی چیز نہیں رکھ سکتا. دین از گونا بی ریئلی نیگوشیشن شروع ہو جائیں گے اس کے بعد. لیکن ایز سچ وہ جو کہہ رہا ہے، وہ روبن جو کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نیگوشیٹ کر لو. وہ کہہ رہا ہے الٹے ہو جاؤ اور تمہاری ایسی کی تیسی، بس دیٹس واٹ اٹ از. تو نیگوشیٹ کچھ نہیں ہوتا. اب جہاں تک بات ہے علی بھائی کہ ان لوگوں نے اس کو
نیگوشیٹنگ کا ایک جو سب سے بڑا پہلو وہ یہی ہے کہ رجیم چینج ان کو چاہیے نہیں نا، سپریم لیڈر نہیں چاہیے ان کو، دے ڈونٹ وانٹ اٹ. سو پھر کہاں کی نیگوشیشن دی بھائی، دیٹ ٹیک آؤٹ ہول ایکویژن. اگر ایران مذاکرات کی طرف نہیں آتا اور یہ جنگ لمبی چلتی ہے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے اور بھی حملے ہوں گے، اور کیا مدر آف آل بامبس اس کا استعمال ہوگا؟ وہ آپ کچھ بھی کہہ دیں علی بھائی، دشمنی کسی سے بھی ہے وہ، یعنی مجھے آپ کے بچے سے لڑائی ہے، میری آپ کے بچے سے لڑائی ہے، ہاں؟ اور آپ کے گھر میں گھس کے میں جب دل چاہے ماروں گا. I mean you call it whatever you want to call it. It's silly. یہ خام خواہ یہ بہت ویئرڈ چیز ہے یہ کہنا. I mean میری لڑائی آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے نیوکل پروگرام کے ساتھ ہے. نیوکل پروگرام تھا تو اب تم نے مار دیا نا، اب تو ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاؤ. پھر کیوں ابھی اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ چاچا کو لے کے آیا ہوا اپنے وہاں پر نا. دیر از نو سچ تھنگ. دے وانٹ دا regime change, دے وانٹ دا کنٹری ان دیئر ہینڈ. ان کو کنٹرول ٹوٹل کنٹرول چاہیے. آسان اردو میں یا آسان انگلش میں، ان کو پورا کنٹرول چاہیے ایران کے اوپر. دس از دیئر اینڈ گیم. اگر وہ نہیں مانتا ہے تو یہ مدر آف آل بام کی میں نے جو آپ کو اس کا یہ جو کیا، یہ جو میزائل سسٹم کا نام دیا، یہ سٹارٹنگ ہے. لیکن دین اف اٹ کمز ٹو دیٹ، اگر وہ اینڈ جو گیم ہے وہ دین از گونا بی مدر آف آل بام. اس کے بعد وہ آخر میں جب بالکل تنگ آمد بجنگ آمد والا معاملہ ہوگا، دین یو ول سی دا مدر آف آل بام گوئنگ ان تہران. وہ شروع میں نہیں کرے گا. یہ پہلے جو ہے وہ سرگم ہوگی، اس کے بعد پھر جو ہے غزل شروع ہوگی. تو یہ سرگم جو ہے یہ پیٹریٹ سے شروع ہوگی اور اسکڈ سے ہوگی، پھر جائے گی ڈارک ایگل کی طرف، اور اس کے بعد جا کے پھر دین ان دا اینڈ دے گونا تھرو. جب وہ کر دے گا تو اس کے بعد دیر از نتھنگ مچ لیفٹ ٹو نیگوشیٹ اینی وے. پھر آپ بھول جائیں سب کچھ. اللہ نہ کرے کہ وہ اٹ کمس ٹو دیٹ، پر لیٹس پرے اینڈ ہوپ کہ اس سے پہلے جو ہے وہ ترکی انوالو ہو جائے. مجھے زیادہ ہوپ جو ہے طیب اردگان کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں. آئی مین ہی از اے ویری گڈ گائے، بہت مناسب آدمی ہے، اور وہ پریشر نہیں لیتا امریکہ کا کبھی بھی. ہی از ون آف دا اونلی گائے جو پریشر میں آ کے بات نہیں کرتا ہے. وہ ایکویلٹی پہ بات کرتا ہے، اور وہ مومن ہے بالکل. وہ ہی از ناٹ کم ان اینی پریشر، اور اف ہی اگریز ٹو ڈو اٹ دین از گونا بی. اور کیپ ان مائنڈ کہ ترکی نیٹو ممبر بھی ہے، تو اس کے ساتھ ذرا ہاہو زیادہ ویسے بھی نہیں کرتے ہیں، اور اس کی اپنی ایک اسٹریٹجک پوزیشن بھی بہت اچھی ہے، اور تعلقات بہت اچھے ہیں. اگر ایران نے سرنڈر کر دیا، امریکہ اور اسرائیل کی بات مان لی، رجیم چینج ہو گئی، تو ریجن پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ اگلی باری کس کی آ سکتی ہے؟ اسرائیل آلریڈی کہہ چکا ہے، 2 ملکوں کے نام لیے اس نے ایک ساتھ، ایک ایران کا اور ایک پاکستان کا. اس کو جو اسلامک بام جس کو ہم کہتے ہیں، ایران پاکستان کا جو ہمارا پروگرام ہے ہم اس کو اسلامک بام کہتے ہیں. وہ ایران کو آل دو ہی نو کہ دیٹس ناٹ اے تھریٹ، اس کو پتہ اچھی طرح سے، لیکن وہ ریزنیبل آدمی. آپ جب بات کرتے ہیں نا اس قسم کی، تو وہ ٹاکنگ اباؤٹ ریزنیبل پرسن. وہ ریزنیبل آدمی تو ہے نہیں. اٹس ناٹ سمبڈی سٹ اینڈ نیگوشیٹ یا کوئی. اس نے ایران اور پاکستان کو ایک جملے میں استعمال کیا کہ دونوں نیوکلیر پروگرام یا 2 ملکوں کے نیوکلیر پروگرام سے اس کو پرابلم ہے، کیونکہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. تو دیر could بی اے پلے کہ وہ پہلے جو ہے وہ ایک شیر مار دیا، اب وہ دوسرے کی طرف آئے. دیر از اے پاسبلٹی آلویز، بٹ اٹس ٹو ارلی ٹو سے. بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ فار دا سیک آف ڈسکشن دیٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ اس کے بعد اس کو اس سے بھی کھجلی شروع ہو جائے. پھر وہ ٹرمپ کو کہے کہ دیکھو انکل انکل ابو ابو what about this، یہ بھی کسی دن جو ہے ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے. اور وہ ہمارا جو نیوکلیر پروگرام ہے ویسے پہلے امریکہ کی نظر میں ہمیشہ کھٹکتا رہا ہے. بٹ ہمارے جو کہہ لیجیے کہ جو حکمران ہے یا جو ہماری گورنمنٹ ہے، وہ ہمیشہ سے دے پلے ویری نائس رول. وہ امریکہ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں. سو اٹ نیور کمز ٹو دیٹ انشاءاللہ. بٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ اسرائیل جو ہے، کیونکہ دیکھیں امریکہ ایک الگ اینٹی ہے. اسرائیل کیا کرتا ہے کہ پہلے وہ شروع کرتا ہے، بعد میں ابو کو لے کے آ جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو وری اباؤٹ دیٹ. آئی مین ایز وی اسپیک وی ہیو ٹو وری. بٹ اگر ایران کے اندر کوئی ایسا معاملات ہو گئے تو وہ اس کے بعد ایک ہی یعنی 2 ہی ملک ہیں دنیا میں، یعنی جس سے اس کو زیادہ تکلیف ہے. کیونکہ نیوکلیر پاور پاکستان تو فل فلیج نیوکلیر پاور ہے نا. اور کیپ ان مائنڈ اسرائیل جو ہے وہ انڈیا کا بچہ ہے، یعنی انڈیا اسرائیل کا بچہ ہے، یا دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سگے سوتیلے بھائی ہیں. مودی اور ان کے تعلقات یہ اور ملٹری سپورٹ بھی کرتے ہیں، اکوپمنٹ میں بھی ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور وہ آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان کی دشمنی. سو دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ انڈیا کا پریشر آئے کہ چلو اب، یعنی وہاں سے اسرائیل کو کہے کہ چلو ذرا ادھر بھی ذرا کھجلی کرو جا کے، اینڈ دے اسٹارٹ سم تھنگ. اینڈ دین پھر ٹرمپ کو مجبوراً اگر نہ بھی ہوا تو ہی ول گیٹ انوالو سم ہاؤ. سو دیٹ could بی ون تھنگ وی ہیو ٹو وری اباؤٹ ایز این پاکستانی. اللہ خیر کرے، اللہ نہ کرے اٹ کمس ٹو دیٹ. کیونکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ ہم انڈیا جو ایک ڈرتا ہے یا امریکہ ہم سے ڈرتا ہے، وہ ہمارے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے ڈرتا ہے.
اس کو اور کوئی خوف نہیں ہے پاکستان سے، اس کو صرف ایک ہی ڈر ہے، دس از سم تھنگ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آئی ہیو. سو دریا کو کوزے میں اگر ہم سمو دیں یہاں پر، تو آئی تھنک دیر could be something after ورڈ یو ول سی ان ریجن. اسلامی ممالک کو تو وہ تنگ کرے گا ہی، یہ تو وہ کر ہی رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں کرتا، کہ جو اس کے ساتھ you don't play ball with me, I'm gonna take your ball away. تو this is how he do it. لیکن پاکستان کے لیے اٹ could be a الارمنگ سچویشن اگر ایران کے ساتھ جو رجیم چینج ہو گئی اور ٹوٹل کنٹرول ہو گیا ایران کے اوپر. تو پھر آپ کیپ ان مائنڈ کہ ہم ایران کے ساتھ ہمارا لینڈ بارڈر بہت زبردست ہے اور خطرناک بھی ہے. مطلب یہ کہ وہ ان مارک اور بہت زیادہ اوپن بارڈر جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چھوٹا سا نہیں ہے کچھ، اور وہاں پہ اسمگلنگ آلریڈی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو اٹس گonna بی ویری ہارڈ ٹو کنٹرول کہ پھر وہاں سے جو نقل و حرکت ہوتی ہے. اور آپ امیجن کریں کہ بالکل ایک طرف افغانستان، ایک طرف ایران ہے، افغانستان سے بھی ہمارا تعلقات کچھ اتنے اچھے نہیں ایز یو اسپیک. تو وہاں تو خیر وہ ان کے پاس کوئی خاص سچ ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن وہ دوسری طرح شرارت کرتے ہیں، وہ دہشت گردی کی طرح سے کرتے ہیں. لیکن یو ڈونٹ وانٹ ایران میں اسرائیل کا بیٹھ جانا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اٹس ناٹ ویری گڈ فار اینی نیبرنگ کنٹری. جو پاکستان از اے فرسٹ نیبر جو کہ نیوکلیر پاور ہے. سو آئی ڈونٹ سی اٹ ان اے ویری ویری مجھے آئی ڈونٹ سی اٹ کمنگ ان اے ویری گڈ وے اف دیٹ ہیپن. نتن یاہو تو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ ایران کے ساتھ اس کی جنگ ضرور ہونی ہے، لیکن یہ جو اچانک حملہ کیا گیا، اس کا مقصد یہ تو نہیں جو غزہ میں جینوسائڈ کیا جا رہا ہے دنیا کا دھیان اس سے ہٹایا جائے؟ نہیں علی بھائی، وہ دھیان سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی دنیا میں آوازیں اٹھی ہیں وہ تو دب گئی نا. ابھی ایسا تو نہیں ہو کہ غزہ کے لیے جیسے آئرلینڈ نے کیا یا ساؤتھ افریقہ کر رہا تھا، جو بھی کر رہا اس کو تو اس نے کھڈے لین لگا دیا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک امریکہ اٹ سیلف نہیں اس کو روکتا، جب تک امریکہ اٹ سیلف کھڑا نہیں ہوتا، یعنی اس کو بالکل ہاتھ پکڑ کے جو ہے وہ گردن سے پکڑ کے ایک سائڈ میں نہیں کرتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ غزہ میں کیا کرے. کوئی توجہ ہٹانے کی ضرورت نہیں، اس کو کیا فرق پڑا ہے. آپ اگر ویڈیوز دیکھیں جو وہ اس کی آرمی جس قسم کی ویڈیوز ٹک ٹاک اور وہ فلانا بنا کے ڈال رہی ہے، جو ہیملیشن، انسانیت سو ظلم جو وہاں پہ ہو رہا ہے، آپ ایک میرا خیال ہے بیان سے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس کو میں بیان کر سکوں، کہ کیونکہ میں دیکھتا ہوں اس کو. اور یقین کیجئے علی بھائی، میں واللہ یقسم باللہ میں بات کہہ رہا ہوں، حالانکہ میرا دل، ساری بات ہے، میرا کام کچھ اور ہے، وہ میرے بھی اندر بھی وہ نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھ سکوں. میرے بھی اندر بھی اتنا کلیجہ نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو دیکھ سکوں. تو وہ جو لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں. تو ایز آف سچ اسرائیل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سے مظالم ڈھا رہا ہے، کیا بھوک افلاس ہے، بچے مر رہے ہیں. ایک طوفان ہے، بدتمیزی ہے وہاں پہ اس نے جو مچایا ہوا ہے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، ٹینشن ڈائیورٹ نہیں کرا. اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی حملہ کیا غزہ کے اوپر. ہماری آپ کی جب کال سے بات شروع ہوئی ہے، ہی ڈڈ جسٹ اٹیک غزہ، وہاں پہ بڑی شہادتیں ہوئی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ مطلب وہ یہ ایک آدمی ہے، مطلب ایک جیسے کہہ لیں کہ گنڈا ہے، وہ سب کو مار رہا ہے، سب کو برباد کر رہا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اس کے خلاف. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا کہہ رہا ہے، وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کو ضرورت ہی نہیں ہے. کیا کرے گا ٹینشن، کیا ڈائیورٹ ہو گیا ٹینشن، کیا کرے گا؟ جب تک امریکہ اس کو اٹ سیلف اسٹاپ نہیں کرے گا، یہ اسٹاپ ہونے والا معاملہ نہیں ہے. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہی از جسٹ، اس کو کہتے ہیں مسل فلیکسنگ. وہ مسل دکھا رہا ہے نا. آپ دیکھیں لبنان کے اندر بھی اس نے کیا نا، سیریا کے اندر بھی اس نے کیا. یہ تو کر ہی رہا ہے. وہ اس نے یمن میں بھی کیا حملہ. اس نے ہر ایک جگہ، وہ ہر ایک کو دھمکے لگاتا ہے، ہر ایک کے حملہ کرتا ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے. اسرائیل ہیو اے فری ہینڈ امریکہ کی طرف سے. وہ جو دل چاہے دندناتا پھرے، جو دل چاہے کرے، وہ کہیں بھی کرے حملہ، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو لہٰذا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کو ضرورت نہیں ہے. ہی جسٹ شوئنگ ہاؤ پاورفل ہی از. وہ اتنا سا ایک اردو کراچی کی لفظ میں برابر، اس کے پہلا جملہ میں نہیں کہوں گا، وہ غلط بات ہو جاتی ہے. ڈیش برابر وہ ملک ہے، اور وہ اس نے اندھی پائی ہوئی ہے. مطلب یہ سمجھ لیں وقت پایا ہوا ہے سب مسلمان کو، اور کوئی روکنے دوکنے والا نہیں. اس کا ٹینشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کچھ بھی کر لیں. ابھی ایک سب جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا، وہ برٹش لڑکے بھی ایک سیل بوٹ میں جو ہے وہ رسد کا سامان لے کے آ رہی تھی، غائب ہو گئی. کوئی فرق نہیں پڑا اس کو. حالانکہ آؤ پہلے بہت ہوئی، اب کچھ نہیں، اس کا پتہ نہیں کدھر ہے. ڈس اپیئر وٹ ایور ہی وانٹ. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کس کا شہری ہے، کس کا بچہ ہے، کچھ ہے. اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر. اس کے پاس لائسنس ٹو کل ہے، اینڈ ہی از کلنگ وٹ ایور ہی وانٹس ٹو کل. اور انفارچونیٹلی اس دفعہ وہ مسلمانوں کو قتل عام کر رہا ہے، اور ہماری طرف سے صرف خاموشیاں اور خاموشیاں ہیں. ہم لوگ بیٹھ کے مزاحمت ضرور کر دیتے ہیں، کہیں سے بیٹھ کے ایک مزاحمت ضرور کر دیتے ہیں، لیکن مزاحمت سے کیا ہوتا ہے؟ اب آواز اٹھا دینا کہ اسلام آباد میں ریلی نکال دے اگر مولانا فضل الرحمان، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور 10,000 آدمی اپنے ملک میں پتھر مارنا شروع کر دو، میک ڈونلڈ جلا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ڈزنٹ میٹر. ہی از ڈوئنگ واٹ ہی ڈز. نوبڈی اسٹاپنگ. کامران بھائی، آپ کی کلوزنگ سٹیٹمنٹ. اگلا پوڈ کاسٹ جب ہم کریں گے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ نیگوشیٹ ہو گیا اور کن شرائط پر ہوا، یا پھر کتنی جانوں کا نقصان ہوا. آئی وش یو ہیڈ مور ٹائم. یہ بڑا خاص جملہ ہے، کسی دن بتاؤں گا کس کا تھا یہ. آئی وش یو ہیڈ مور ٹائم. آئی وش، یہ میری
خواہش ہے کہ ہم جب اگلی پوڈ کاسٹ کریں اٹس بی دا بیسٹ کیس سینیریو جب ہم یہ کریں کہ نیگوشیشن ٹیبل پہ طیب اردگان بیٹھے ہوئے ہیں دے اسٹاپنگ سم تھنگ بٹ دیٹس دا وش. ہائیلی ان لائکلی جب ہم یہ دیوانی کی صدا کہہ لیجیے اس کو یا میری خواہش کہہ لیں اس سے فرق نہیں پڑتا میری خواہشات سے کسی کو. لیکن انفارچونیٹلی ہم جب اگلی پوڈ کاسٹ کریں گے تو ہم یہ ذکر کر رہے ہوں گے کہ کتنی کیجولٹی اور ہوئی ہیں، کون سا میزائل سسٹم مارا گیا، کتنی شہادتیں بڑھ گئیں، کتنے بچے شہید ہو گئے، اکانومی کا کیا حال ہے. اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک، لیکن دس از ویئر وی آر. ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ کو 11 روز مکمل ہو چکے ہیں. امریکہ کے اس حملے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مذاکرات ہوں گے یا مزید نقصان ہوگا اس ریجن میں؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں.